अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फाइज़ा इमदाद। व्यूवर्स, आज मेरे साथ एक ऐसी सियासतदान मौजूद हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत से नशेबो फराज देखे, हर मुश्किल और परेशानी का हिम्मत और समझदारी के साथ सामना किया। पंजाब हुकूमत की साबिक तर्जुमान रह चुकी हैं, एमपी भी रह चुकी हैं और फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। मेरे साथ मौजूद है पीटीआई की सियासतदान मुसर्रत जमशेद चीमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू फ़ाइज़ा। और मैं खान साहब की भी स्पोक्स पर्सन थी। आखिरी मेरा डेजिग्नेशन इमरान खान साहब की स्पोक्स पर्सन का था। जी जी, ये तो सभी जानते हैं। बहुत सियासी जारहाना सियासी कारकुन आप रही हैं। हाँ। तो ये जो है, ये आपकी अपनी शख्सियत थी या आपने मुखालिफिन के लिए रवैया अपनाया था? नहीं, शख्सियत तो इन अ वे कि अदरवाइज आई एम हम्बल, या कह लो कि काइंड विद माय फ्रेंड्स, या जो मुझे अच्छे लगते हैं लोग। और ये भी मेरी ही शख्सियत का पहलू है। मैंने कोई वो नहीं किया हुआ, मतलब अडॉप्ट नहीं किया उसको। कि मुझे ये होता है कि जब मुझे सही, जब रिलीजियसली मैं फ़ील करूं कि एक चीज़ गलत है या कोई शख्सियत गलत है या ये बात गलत थी, तो फिर मेरा ये जो एग्रेशन या रिएक्शन ये नेचुरली होता है, ऑर्गेनिक है। मैं ऐसे शो नहीं करती कि अगर सही रिएक्शन मेरा स्पॉन्टेनियस होता है अबाउट सर्टन थिंग्स। जी। इफ़ आई फील कि ये एथिकली या ये चीज़ सही नहीं है, तो उस पर मेरा रिएक्शन और होता है। एंड आई फील, या मेरे दोस्त ये भी समझते हैं कि जिनकी मैं दोस्त हूँ फिर बहुत पक्की वाली हूँ, फुल धड़ाक उठती हूँ। अच्छा, सियासी बैकग्राउंड तो ऐसा आपका था नहीं। बड़ी देर बाद आपने पीटीआई को ज्वाइन किया, ये सब कैसे शुरू हुआ? नहीं, इस तरह से है कि सियासी बैकग्राउंड मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स साइड पे तो हैं। मेरे एक मामू एक्स थे MPAB, अभी भी उन्हें इस दफ़ा भी उन्होंने MNA का PTI की तरफ से ही इलेक्शन लड़ा है। फिर वो एक्स नाजिम भी थे। मेरी जो पेरेंट्स साइड है उस साइड पे तो थे लोग पॉलिटिक्स में। और मेरी जो हस्बैंड है वो, यानी कि उन्होंने जब वो पढ़ते थे तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे। फिर एक टाइम आया जब उनकी जॉब और बिजनेस था तो बिल्कुल उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी। तो चीमा साहब की वजह से ही मैंने PTI ज्वाइन की, बिकॉज ही ज्वाइन PTI फर्स्ट। तो इनके 1-2 माह के बाद फिर मैंने ज्वाइन की। चीमा साहब को आप कहाँ पर मिली? चीमा साहब जी ये हमारे फैमिली फ्रेंड, मेरे अंकल के दोस्त। तो बस इस तरह से। पहले कौन दिलहारा था? जमशेद। आपको पसंद किया, प्रपोजल भेजा? हाँ। पहले कोई दोस्ती थी, कोई जान पहचान? नहीं, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। फिर क्या देखा आपने चीमा साहब में? चीमा साहब बेटा माशाल्लाह कमिटमेंट वाले हैं। फ्लर्ट नहीं है कि कोई भी लड़की या औरत इस चीज़ से कि बंदा अगर आपको लाइन मारने की बजाय वो सीधी बात शादी की आपकी फैमिली से बात करे, आपसे डायरेक्ट बात करे कि आई रियली लाइक यू एंड आई वांट टू मैरी यू, तो इस मीन्स कि वो बंदा ठीक है। पहला तो ये क्राइटेरिया। फिर चूँकि ऑलरेडी मेरी फैमिली से मेरे अंकल वगैरह इनको जानते थे, तो ये भी एक नोन फैमिली थी। मेरी भी साइड से मतलब इनको पता था सारा मेरी फैमिली के बारे में ना। तो बस तो ये फैसला आपके लिए आसान था क्योंकि पहले से वो शादीशुदा थे? फैमिली थोड़ा मुश्किल था एग्जैक्टली, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत अपसेट हुई। अब्बू तो थे नहीं, अम्मी वाज लिटरली अपसेट। देन शी कंसल्टेड विद माय मामू एंड मामू सेड के आजकल तो बच्चे बताते भी नहीं है एंड शी इज़ इंडिपेंडेंट एंड इफ़ शी इज़ आस्किंग फॉर कि अगर आप लोग करेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने यही अम्मी से कहा था कि आई लाइक हिम, अगर आप लोग मानेंगे तो शादी प्रॉपर उसी तरह से होगी। मैं खुद से नहीं कर सकती, बट इवेंचुअली उनको फिर वो माने। तो चीमा साहब की फैमिली पर कोई असर, कोई तासुर पड़ा हो? नहीं, इनफैक्ट चीमा साहब की फैमिली, सच्ची बात है, वो भी बहुत अच्छी है। अगर मैं ये बात करूँ कि हमारी जो दूसरी फैमिली है तो हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं आपस में। मेरा बेटा है जो चीमा साहब के जो बड़े बच्चे हैं उसकी मतलब आपस में बच्चे एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं। ये टू वे होता है, अदरवाइज इतनी कामयाब और इतनी देर तक नहीं चलती शादियां। चीमा साहब के बच्चे भी दे रिस्पेक्ट मी अलॉट। और हमारा ये होता है कि हम खुशी गम तो इकट्ठे ही करते हैं फायजा। हम सेपरेट घरों में रहते हैं लेकिन हमारा मिलना जुलना रहता है। जैसे चीमा साहब की बड़ी बच्ची है तो उसके बच्चे का अकीका था, तो मेरे बच्चे ने सारा वो प्लान किया कैसे। तो इस तरह जैसे ईद हमारी शुरू से ही, शादी के पहले दिन से ईद हम हमेशा चीमा साहब के पेरेंट्स के साथ करते हैं। तो इकट्ठे वो फैमिली भी होती है, हम भी होते हैं। शादियाँ उधर बच्चों की चूँकि सबकी शादियाँ हो गई हैं, बड़े हैं वो, तो एक छोटी बस रहती है। तो शादियों में मैं इस तरह प्रॉपर पार्टिसिपेट करती हूँ हर चीज़ में। वो लोग भी अच्छे हैं। तो फैसलों में आपका मशवरा भी लेते हैं? यस ऑफ कोर्स। वो बच्चे भी अच्छे हैं वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। मेरा बच्चा उनसे बहुत अटैच है। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके, क्या करते हैं? मेरे 2 बेटे हैं फायजा। एक बड़ा बेटा 12 साल का है आहिल, छोटा बेटा 11 साल का है आरिश।
تو ابھی تو دے آر بیٹا پڑھ رہے ہیں, اور جو بڑے بچے ہیں ہمارے وہ بھی میرے ہی بچے ہیں. وہ بڑی جو بیٹی ہے وہ باہر سے UK سے ماشاءاللہ پڑھی ہے, تو وہ بابا کے ساتھ بزنس میں ہوتی ہے. اس سے چھوٹا بیٹا ہے, وہ بھی بچی بھی میرڈ ہے, اور انفارچونیٹلی اس کے ہسبینڈ کی ابھی پچھلے دنوں ڈیتھ ہوئی ہے. تو ینگ بچہ, بڑا ہماری فیملی کے لیے وہ سیٹ بیک تھا. ڈیتھ کیسے ہوئی؟ اچانک بیٹا اسے کوئی میڈیسن ریئیکشن کر گئی, اسے جیسے کوئی انفیکشن ہوا, اٹ واز وائرل, اور پھر اٹ واز سڈن. اور اس کے بعد بیٹا ہے, بیٹے کی بھی شادی ہو گئی ہوئی ہے, پھر ایک بیٹی ہے اس کی بھی شادی ہو گئی ہوئی ہے, جو سب سے چھوٹی ہے شی از ان آسٹریلیا. اس نے وہاں سے پڑھا ہے, تو اب آج کل جاب کر رہی ہے, بس وہ ادھر سے ایک رہ گئی ہے اس کی, اب ہم نے انشاءاللہ شادی کرنی ہے. تو یہ ہماری فیملی لائف اس طرح کی ہے. 2 سال سے آپ کی فیملی جو ہے وہ مشکل وقت سے گزر رہی ہے جی. تو ایسے میں وہ پولیٹیکل اپنے معاملات کو لے کر چلنا, پھر فیملی کو سنبھالنا, یہ کس قدر مشکل ہے آپ کے لیے؟ فائزہ, بڑا ہماری پوری فیملی نے مطلب ٹریجڈیز ہوئی ہمارے ساتھ اس ساری ایپیسوڈ میں. مطلب دوسرے بچوں کے ساتھ یہ ہوا کہ بڑی بچی ہے ہماری, اس کے ہسبینڈ کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہونا, پھر چیمہ صاحب کی اوپن ہارٹ سرجری کا ہو جانا, پھر آہل کے ہیلتھ ایشوز. تو اگر میں یہ کہوں کہ کافی لمبی آزمائش ہم اسٹل کاٹ رہے ہیں. انفیکٹ لوگ تو پتہ نہیں, وہ کچھ لوگوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی, جی برا وقت تھا تو یہ کر دیا, اچھا وقت. ابھی اچھا وقت ہمارے لیے تو ہرگز نہیں ہے. دیکھو میرے بیٹے کے ٹریٹمنٹ کے لیے میں باہر جانا چاہتی ہوں, میں اور جمشید. پھر بھی ویسے بھی میں نے جب جمشید کی سرجری ہوئی تو بڑی دعائیں مانگی کہ میں باہر جاؤں گی عمرہ کرنے, منت مانگی یا جو بھی, تو نہیں جا پا رہے. جمشید کی بھی میں چاہتی ہوں کہ کچھ ہم چیک اپ وغیرہ باہر سے ہی کرائیں. اوپن ہارٹ سرجری کے بعد میں تھوڑا زیادہ کانشیس شاید ہو گئی ہوں. تو ابھی تو ریکویسٹ ہے کہ ہم نے تو واپس ادھر ہی آنا ہے, ہمارا بزنس ادھر ہے, باقی بچے ادھر ہے, گھر بار سب کچھ. اور میں اور جمشید تو ایسے ہیں کہ ہمارا تو باہر ایک مرلہ بھی نہیں ہے, ہماری کوئی جائیدادیں باہر نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. چائنا میں ہمارا بس بزنس ہے, بٹ یہ ہے کہ مینلی تو ہم پاکستان سے ہی سارا کچھ کرتے ہیں. تو اتنی فرصت بھی آپ کو نہیں ملتی کہ آپ جا کر علاج کروانے؟ نہیں بیٹا, فرصت کی بات نہیں ہے, ہمیں ECL میں ڈالا ہوا ہے. ایز نہیں کیا جاتا نا, ہمیں جانے نہیں دے رہے, ہمیں باہر چونکہ کیسز ہیں. اور ابھی بھی میں نے بہت کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے نام نکلے, اور کیونکہ کچھ کنٹریز کے ویزا کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے دیٹ یو نیڈ اے کریکٹر سرٹیفکیٹ فرام پولیس اسٹیشن. تو پولیس والے تو ہمیں نہیں دے رہے کیونکہ کیسز بہت ہیں. اچھا, خان صاحب کہتے تھے کہ آپ ایجوٹیشن کی سیاست میں خوش رہتی ہیں, پھر جلسے جلوس دھرنے, اور پھر آپ نے بڑی سمجھداری سے اریسٹ سے بھی خود کو بچایا. اریسٹ سے تو میں نہیں بچی, میں ابھی 4 اکتوبر کو, بلکہ میں تو اتنی بے وقوف ہوں کہ سارے انڈر گراؤنڈ ہو گئے. تو آئی واز آن ڈیوٹی 9 مئی کو بھی, تو ہم لوگ اریسٹ ہو گئے. ادروائز فون بند کر کے اگر ہم ہائیڈ آؤٹ میں چلے جاتے. اور ایجوٹیشن کی سیاست کو کوئی بھی جو نظریاتی کارکن ہوتا ہے نا, یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ یہ ادھر ایک شغل میں میرے جو کولیگز اور فرینڈز ہیں, انہوں نے کہا نا کہ یہ مثلاً جب خان صاحب نے ہمارے پنڈی کے جلسے میں اناؤنسمنٹ کی اسمبلیاں توڑنے کی, تو وہ میرا ایک چینل نے وہ کور بھی کیا, تو میں ایکسائٹمنٹ میں کھڑی ہو گئی. تو سب نے کہا کہ تمہیں, اس وقت میں منسٹر تھی, تو انہوں نے کہا تمہیں اتنے شوق ہیں کہ تمہاری منسٹری جائے گورنمنٹ, تم MPA بھی نہ رہو اور یو آر لائک ایکسائٹیڈ. میں نے کہا نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چونکہ ایک نظریے کو فالو کرتے ہیں, اس کے لیے یہ MPA ہونا, عہدہ ہونا, وزارت ہونا میٹر نہیں کرتا. الٹیمیٹ گول ہمارا یہ ہے کہ جس چیز کے لیے ہم یہ اسٹرگل کر رہے ہیں, کیا ہم نے وہ اچیو کی کہ نہیں. تو ابھی تو اس وقت ہم نے کہا کہ اس کا کوئی خالی وزارتوں میں بیٹھنے سے تو کام نہیں چلے گا. تو اس ٹائپ کی میری سوچ ہے. اچھا, پھر آپ نے دکھی دل سے ایک پریس کانفرنس کی تھی, تب کیا احساسات تھے آپ کے؟ فائزہ, میری زندگی کا وہ سب سے مشکل وقت تھا. اس کرسی پہ بیٹھنا, اور جس ٹراما سے ہم لوگ گزرے پچھلے 18 دن سے, یا جو کچھ ہم نے فیس کیا, وہ کوئی آسان نہیں تھا. اور وہاں بیٹھ کے مطلب سوچو کہ جس پارٹی کے ساتھ اتنی جذباتی وابستگی بھی ہو نظریے کے ساتھ, اور یہ اناؤنسمنٹ میری زندگی کی سب سے مشکل بات تھی. اور اس وقت وہاں بیٹھ کے اس کرسی پہ بیٹھنا میں اپنی تذلیل اور توہین سے کم نہیں سمجھتی. لوگوں کے لیے پتہ نہیں ٹارچر کیا ہوگا, میرے لیے وہ بھی ٹارچر سے کم نہیں تھا. اچھا, بہت سے لوگ تھے جنہوں نے پریس کانفرنس کی, پھر وہ چلے گئے, واپس پارٹی میں نہیں آئے. فواد چودھری, آپ واپس آئیں, پھر آپ نے پارٹی کو بھی سپورٹ کیا, ذرا وہ احوال بتائیں.
دیکھیں نہیں، فواد کی اگزامپل اس میں صحیح نہیں بیٹھتی، باقی بہت سارے اور ہیں. باقی جو میں اپنی بات کروں تو فائزہ، کیونکہ یہ ایک بحالت مجبوری اس وقت ہمارے پاس سمجھ لو کہ یہ کرنے کے علاوہ آپشن نہیں تھی، اور اس چیز کو خان صاحب نے بھی انڈرسٹینڈ کیا، میری پارٹی نے بھی کیا، میں ان کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں. بٹ ہوا یہ کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم نے پارٹی چھوڑ دی تھی. ہم نے پارٹی فائزہ نہیں چھوڑی تھی. اچھا. خان صاحب اور میری پارٹی میرے ساتھ اگلے دن ہی رابطے میں ہم لوگ تھے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ بات پول کیسے کھلا. میں آرام سے بیٹھ کے، مجھے پارٹی کی طرف سے یہ انسٹرکشن تھی کہ اب آپ نے کوئی کچھ نہیں کرنا، ٹویٹر اپنا بند کر دو. اور آرام سے، کیونکہ آہل ان دنوں بہت اس کی حالت خراب تھی میرے بیٹے کی، میں خود بھی مینٹلی ٹھیک نہیں تھی، کہ آپ اپنے گھر کو ٹائم دو، خود کو دو، یہی وجوہات تھیں اس سب ڈسٹربنس کے پیچھے. بالکل یہی تھی. اس نے زیوم کر لیا کہ شاید ماما کی ڈیتھ ہو گئی ہے. مجھے جب دیکھا نہیں تو بالکل مینٹلی کولیپس کر گیا نا، کافی اس وقت وہ کرٹیکل تھا. تو ان چیزوں کو دیکھو. وہ ہوا یہ کہ جب ہمیں دوبارہ سے آئی پی پی کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی نا خود ہی، کہ ہم نے شاید کہیں جوائن کر لی ہے، ایک پرانی ہماری کوئی 6 سالہ پرانی پکچر لگا کے، اس کی میں نے پھر تردید کی کہ خان صاحب کے خلاف اپروور بنے، اسٹیٹمنٹ دیں، وعدہ معاف گواہ بنے. اس پہ پھر ہم نے جب ریفیوز کیا تو پھر ہمارا دوبارہ شدید مشکل ٹائم شروع ہوا. ہمیں انڈر گراؤنڈ جانا پڑا. ٹھیک. ہمیں دوبارہ سے ہمارے گھر پہ ریڈز ہوئیں، ہمارے کاروبار کو بند کیا، تباہ کیا. پھر ہمارے گاڑیاں واڑیاں میری لے گئے جو گھر میں اس وقت کھڑی تھیں. اچھا. ہاں. اور اس کے بعد ہمارے ریلیٹیوز پہ کے بچے اٹھائے. تو ریکوری دوبارہ پھر کی گئی؟ گاڑیاں ہم نے کورٹ کے تھرو یا بیچ میں بندے ڈال کے لیں. اب کورٹ سے اس کے پیپرز بنوائے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری گاڑیاں انہوں نے ایون ٹیمپر کر دیں. اچھا. ہاں. تو کافی، یہ تو چھوٹا لاس تھا، بزنس کا کوئی 2.25 ارب کا لاس ہوا. یہ بھی چھوٹا لاس میں اس لیے کہتی ہوں کہ اللہ جب زندگیاں سلامت رکھے جمشید صاحب کی، وہ بنا لیں گے. لیکن نا میرے جو بچے کی ہیلتھ ہے نا، اور جو جمشید کا ہے، ان کی ہیلتھ خراب ہو گئی. بالکل یہ چیزیں تو ریکور یہ چیزیں نہیں ہوتی نا. یہ ایسا لاس ہے جو میرے دل کو بہت زیادہ وہ تکلیف دیتا ہے، ایموشنل لاس ہوتا ہے. ہاں. یہ ساری زندگی دکھ ساتھ رہے گا. بٹ اللہ زندگی دینے والا، زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ بہت مشکل وقت ہے، اور آپ ایک بہت باہمت خاتون ہیں، جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہی ہے. بچوں کے حوالے سے خصوصاً ایک ماں کا جو دل ہوتا ہے وہ بہت نرم پڑ جاتا ہے ایسے معاملات میں. تو سیاسی سرگرمیوں کے دوران کبھی ٹوٹ گئی ہوں؟ سیاسی سرگرمیوں میں نہیں ٹوٹی. جب میں انڈر گراؤنڈ تھی نا، تو تب میرے لیے یہ بڑا پینفل تھا کہ جب ہم ویڈیو کال کرتے تھے تو ظاہر ہے جو میں اتنی پریشر میں ہوتی تھی کہ جب میں نے کیمرہ آن ہونا ہے تو میرا بیٹے کا پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ ماما میں نے آپ کو ملنا ہے، آپ کب آئیں گی. اور وہ فون کو نا اسکرین کو ایسے ٹچ کرتا تھا، کبھی اس نے ساتھ لگانا. اس کے بعد پھر میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی بہت. تو مجھے فون کال ملانے سے بھی ڈر لگتا تھا. اور پھر جب ڈسٹینس زیادہ تھا نا، ان دنوں عباد کے بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو پھر میں بہت بیمار ہو گئی. اور کافی مطلب کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں تھی کہ کسی ایسی جگہ پر ہوتی کہ کم از کم بچے تو ساتھ ہوتے؟ نہیں. وہ یہ تھا کہ جب میں ابھی پریس کانفرنس کر کے آئی تھی نا، تو ہم لوگ بچوں کو لے کے، جب انہوں نے ہمیں اپروچ کرنا شروع کیا تو ہم آئی پی پی والا ہوا نا، تو ہم نے پھر بچوں کو لے کے گئے تھے. پہلے ہم بچوں کو لے کے گئے 2 ہفتے کے لیے، جی بی چلے گئے. اچھا. وہاں جا کے آہل اور بیمار ہو گیا. آہل کو نا ایک سرٹن انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے. وہ ہوٹلوں میں، کسی کے گھر میں اس طرح سے نہیں. اس کے ادھر ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اس کے ٹیچرز ہیں، اسکول ہے، پھر وہ اس کے ایکسرسائز کی ٹائمنگ ہوتی ہے، اس کو انگیج رکھنا ہوتا ہے فزیکلی بھی مینٹلی بھی. تو وہ پھر کولیپس کر گیا. کینسر سروائیور ہے؟ کینسر سروائیور ہے. اس میں پھر ہمیں جب وہ بیمار پڑ گیا اس طرح سے کہ اسے انفیکشنز بھی ہونا شروع ہو گئے، فیور ہو گیا، ساتھ وہ چیختا چلاتا تھا کہ ہوٹلز میں تو پھر کمرے میں ہی آپ نے رہنا یا باہر آؤٹنگ کر لینی. تو پھر ہمیں گھر واپس آنا پڑا. بچوں کو ہم نے گھر چھوڑا. پھر ہم پکا وہ اپنا بیگ شیگ لے کے فون گھر چھوڑے اینڈ وی لیفٹ. سیفٹی پھر کیسے انشور کرتے تھے بچوں کی آپ؟ پہلے تو جب انہوں نے زیادہ بندے ریڈ مارتے تھے سول میں بھی، اور تو پھر ہم نے کیا کیا کہ بچے میرے اپسیٹ ہو جاتے تھے بہت زیادہ. پھر تھوڑے عرصہ کے لیے ہم نے بچے بھی، میری بہن لے گئی تھی اپنے گھر. اچھا. ہمارا گھر بند تھا، کوئی بھی گھر میں نہیں رہتا تھا. تو یہ کوئی سمجھیں کہ 1.5 مہینہ بچے گھر میں نہیں رہے.
لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے ہوتا ہے نا کہ سب کو پتا تھا کہ ہم تو غائب ہو گئے ہیں, چلے گئے. ان کو جنہوں نے پکڑنا تھا ان کو بھی پتا تھا کہ یہ خود نہیں ہے. تو جب مہینہ ڈیڑھ گزر گیا تو ذرا کام ہلکا ہوا, تو بچے واپس گھر آ گئے. میری بہنیں ان کا خیال کرتی تھیں, فیملی میری. لیکن میں اور جمشید ہم آئے ہیں جنوری میں, جب الیکشن سے پہلے پچھلے سال انہی ڈیٹس میں نا. اچھا, پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ جو خواتین کی جیل تھی وہاں پر بڑی سختی ہوتی تھی مریم نواز کی طرف سے. از دیٹ ٹرو؟ اٹس اے فیکٹ. بیٹا میں ایکس پروونشل منسٹر تھی, میرے ساتھ ڈاکٹر شیریں مظاہری صاحبہ فیڈرل منسٹر تھیں, ملیکہ بخاری تھی, ایک اچھے پورٹ فولیو پہ تھیں, ان کا بڑا اچھا کام تھا. تو ہمارے ساتھ بڑی بدسلوکی ہوئی. بدسلوکی کس قسم کی کہ دیکھیں ہم لوگ زمین پہ سوتے تھے. ڈاکٹر صاحبہ کے لیے ہم نے بڑی مشکل سے چارپائی مینیج کی, اور اس کے ساتھ یہ تھا کہ جو ہماری انٹائٹلمنٹ تھی اس میں ہمیں کرسی میز بھی الاؤڈ ہے, پتہ نہیں کیا کیا سہولتیں, جیل مینول کی بات کر رہی ہوں. تو وہ تو چھوڑ دو کہ جب یہ چیکنگ کے لیے انہوں نے آنا ہوتا تھا یا جو پریشرز تھے, بہت پریشرز تھے, تو ہمارا جو سوپ وغیرہ پیسٹ یہ لگژریز میں تو نہیں آتی, بیسک نیڈز ہے نا, یہ بھی اٹھا لی جاتی تھی واش روم میں. اور ہمارے شاپروں میں بیگ تو اندر الاؤڈ نہیں ہوتا. ان کی طرف سے انسٹرکشنز ہوتی تھی مریم کی طرف جس کی طرف سے ظاہر ہے بڑی ریونجفل ہیں بی بی, اور انہیں تو اس طرح مطلب یہ سزائیں دینے پہ تلی ہوئی تھی. دیکھیں ہمارا تو جو بھی انہوں نے جیل کاٹی ہے اس میں پی ٹی آئی کا کوئی قصور نہیں تھا, نہ پی ٹی آئی کی طرف سے تھا. اور پھر ہماری یعنی کہ اس طرح سے تذلیل ان اے وے کہ ہمیں بٹھا کے اور ہماری تصویریں اتاری جاتی تھیں کہ ہمارے حالات اور ہمارے حلیے کیا ہیں. ہاں اچھا, آپ کے ساتھ اور کون کون؟ ڈاکٹر یاسمین راشد؟ نہیں, ڈاکٹر یاسمین تو لاہور تھی. ہم جب پہلے 9 مئی میں اریسٹ ہوئے تو ابھی میں نے جو 43 ڈیز کی جیل کاٹی ہے تو ڈاکٹر صاحبہ ادھر تھیں اڈیالہ میں, کوٹ لکھپت میں, تو تب ادھر وہ تھیں. بٹ پہلی والی جو ہماری جیل تھی وہ ہم ادھر تھے اڈیالہ. تو اس کے بعد انہوں نے نا ہماری تصویریں انہوں نے پتہ نہیں دیکھ کے خوش ہونا ہوتا تھا کہ ہمارے کیا حالات ہیں, ہم کس بری حالت میں ہیں. تو پہلی دفعہ تو ڈاکٹر صاحبہ نے بڑا ریئیکٹ کیا, ڈاکٹر شیرین نے, کہ ہم نے نہیں بنوانی. پھر وہ جو پولیس کا عملہ تھا دیور کرائنگ کہ ہماری جاب چلی جائے گی, ہماری تو کوئی غلطی یا قصور نہیں ہے. ان کی مطلب پتہ نہیں کس کی طرف سے ڈیمانڈ تھی, مریم ہمیں کیوں اس حالت میں دیکھنا چاہتی تھی. پھر ہمارا فوٹو شوٹ ہوا, ہم نے اس کو کہا کہ ہم نے فیس ادھر کیے. اس دن ہم تینوں اتنا اپسیٹ ہوئی, ہم نے کھانا ہی نہیں کھایا غم اور دکھ سے کہ ہم اپنے ملک میں ہم نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ ہمیں اس طرح سے ہمارے حالتیں دیکھ کے اٹس اے سائیکوپیتھ آئی تھنک اسٹریٹجی کہ آپ اتنے مینٹلی سک ہیں دیٹ یو وانٹ ٹو سی اس سو میزریبل. تو ڈاکٹر صاحبہ پھر مجھے کہتی میں ایک شرط پہ مانوں گی, مجھے کہتی ہیں کہ میں پھر یہ ہماری فیسز اور ہمیں اس طرح سے نہیں. تو ہم پھر وہ جو سیل کے اندر تو جو وہ تھی نا, ہم ادھر بیٹھے, ہم نے فیس اس طرح کی ہے, تو دوسری سائڈ سے ہم نے اسے بولا کہ آپ ہماری تصویریں بنا لو. بعد میں وہ تصویریں کہیں ملی کہیں نہیں, میرا خیال ہے وہ لیگلی اٹس اے کرائم. ویسے تو الاؤڈ نہیں ہے نا, تو وہ انہوں نے خود دیکھنی ہوتی تھی کہ کہیں پولیس ہمیں فیسیلیٹیٹ تو نہیں کر رہی, ہمیں اچھی کنڈیشن میں تو نہیں رکھا ہوا, ٹو انشور دیٹ یہ حرکت ہوئی تھی. یہ ساری سختیاں, یہ مشکلات 9 مئی کے بعد شروع ہوئیں. جی اصل میں 9 مئی کو ایسا کیا ہوا تھا؟ میرے کچھ سینکڑوں انٹرویوز اب ہو چکے ہیں ابھی تک, پوڈ کاسٹ اینڈ یہ وہ. ایوری ٹائم آئی ایم ٹیلنگ کہ خان صاحب کو جس طریقے سے اریسٹ کیا گیا وہ بالکل بھی مناسب نہیں تھا. پھر جو ویژولز دکھائے گئے ایک ڈرون کیمرہ کے تھرو کہ ان کو کالر سے پکڑ کے گھسیٹ کے لے جاتے ہوئے, اور اس سے پہلے جو ٹارچر کیا گیا لوگوں پہ, خان صاحب کے وکلا پہ, ایون خان صاحب کو بھی ڈنڈے لگے, یہ انتہائی نامناسب تھا. اس سے ایک نیچرل جو ریئیکشن آیا, لوگوں نے اپنا ریئیکشن شو کیا. اس سے پہلے کی ایک ہسٹری چلی آ رہی تھی کہ جب خان صاحب کو گولی لگی اس کا ایک الگ سے غم و غصہ تھا. ایک اتنے پاپولر لیڈر جب آپ ان کے ساتھ یہ کریں گے تو اس کا ایک ریئیکشن تو آنا ہے. اب یقین مانو کہ باہر کیا ہو رہا تھا, مجھے جب ہم اریسٹ ہو گئے تو ہمیں سمجھ آئی کہ یہ کچھ ہو گیا ہے, ٹھیک ہو گیا. اس میں میرا یہ ماننا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی پاپولر لیڈر ہو, ٹو ڈیل ود ہم ایک طریقہ کار لیگل رائٹ ہے ہمارے ملک کے اداروں کا, پولیس کا, عدلیہ کا, ان کو سزائیں دینا, لیکن ایک لیگل طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے. دیکھو وہ بایو میٹرک کے لیے وہاں گئے, کورٹ میں انہوں نے سرنڈر کیا, آپ کسی کو پراپر طریقے سے بھی اریسٹ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. لیکن یہ دھکے مارنا, جیسے مجھے جو مینار پاکستان سے اریسٹ کیا ہے, میں نے کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لیا, میں گئی ہوں وہاں پہ,
یو ول ناٹ بلیو فائزہ، ہم اس ملک کے پارلیمنٹیرینز ہیں، لیجسلیٹر ہیں، میں ایک ایکس منسٹر ہوں، اس کے بعد میرے میاں اس ملک کے ایک اچھے شریف اچھے ٹیکس پیئر بزنس مین ہیں، فیڈرل منسٹر وہ رہ چکے ہیں، میں اتنی بڑی سیاسی جماعت کی ترجمانی کرتی رہی ہوں، تو مجھے اریسٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. میں نے کون سا آگے سے کوئی کمانڈو ایکشن تو نہیں دکھانے. کس طریقے سے مجھے میل سارے ہمارے مرد حضرات تھے جس میں یونیفارم میں بھی تھے، سول میں بھی تھے. ہاں، تو مجھے جب ایسے پش کرنے کی کوشش کی یا دھکا مارا ایک بندے نے، اس نے ماسک پہنا ہوا تھا، تو پھر میں نے ریئیکٹ کیا بیکاز میں نے ایس پی صاحب کا نام پڑھ لیا، وہ تو یونیفارم میں تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ جی لیٹ می گو. جب انہوں نے اس طرح سے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں نے کہا آپ کے پاس ساتھ لیڈی پولیس نہیں ہے، میں بالکل بھی ریئیکٹ نہیں کروں گی، میں آپ کے ساتھ چل رہی ہوں لیکن نو بڈی ول ٹچ می. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ مجھے دھکے مار کے گھسیٹتے ہوئے نہ لے کے جائیں، میں کوئی آپ کو آگے سے ریئیکٹ نہیں کر رہی ہوں. مطلب لیڈیز پولیس نہیں تھی ان کے ساتھ، اور جو یہ سلوک کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بھی. تو خان صاحب کو گرفتار کرنا تھا، اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کے اوپر کیسز تھے، ان کا گرفتار کرنا بنتا ہے، اوکے، 100 بسم اللہ. لیکن آپ نے جو توڑ پھوڑ کی، جو آپ نے مار کٹائیاں کی، جو گھسیٹا تذلیل کی اتنے بڑے پاپولر لیڈر کی، طریقہ کار غلط تھا اور اس کا ایک ریئیکشن آیا پبلک میں. اچھا، یہ پی ٹی آئی جسٹیفائی کرتی ہے کہ یہ اریسٹ کا جو معاملہ تھا پھر کالر سے پکڑ کر اور پھر زخمی کر کے اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسری جانب علی امین گنڈا پورے وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کہیں نہ کہیں پارٹی کی غلطی تھی. یہ ان کی کوئی پرسنل سٹیٹمنٹ تھی یا پارٹی کی سٹیٹمنٹ تھی؟ نہیں بیٹا، دیکھو میں ایک بات بتاؤں، 2 چیزیں ہیں. یہ ہمارا بیانیہ نہیں ہے، اس کے ویژولز ہیں، اور وہ اوپر سے جو ڈرون کیمرہ تھا وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا نہیں تھا. ادھر تو ہم چڑیا پر نہیں مار سکتی. جو فوٹیجز ہیں وہ جو جس طرح سے گھسیٹ کے لیا جا رہا ہے وہ آپ خود دیکھ لو، ڈیسائیڈ کر لو کہ کیا کسی ایکس پرائم منسٹر کو جس نے اس ملک کو 2 رفائی ادارے دیے ہوں، اتنا بڑا شوکت خانم، نمل یونیورسٹی، اور آپ کو ورلڈ کپ جیت کے دیا ہو، تو انہیں اریسٹ کرنا ہے 1 منٹ کے لیے؟ میں مان لیتی ہوں کہ ریکوائرمنٹ ہے، تو طریقے سے کر لو. جب وہ کورٹ میں جاتے، غلطی کیسے ہے علی امین گنڈا پور جو بیان دیتے؟ میں نے ان کی یہ اسٹیٹمنٹ کہیں نہیں پڑھی اور میں اس لیے اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کروں گی، لیکن میں یہ ضرور بتاؤں گی کہ اس کی تو خان صاحب سمیت پی ٹی آئی کا ہر کارکن، ہر لیڈر اس کی مذمت کرتا ہے کہ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا فرام بوتھ سائڈز. 9 مئی میں جو پی ٹی آئی کا ریئیکشن وہ اور اس سے پہلے جو ایکشن ہے دونوں نہیں ہونے چاہیے تھے. وہ ایکشن نہ ہوا ہوتا تو 9 مئی نہیں ہونا تھا جو بعد والا ہے. سو 9 مئی کو آپ آدھے کی مذمت نہیں کر سکتے. لوگ کہ جو توڑ پھوڑ ہوئی کون جسٹیفائی کرے، نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن اس سے پہلے جو خان صاحب کا اریسٹ اتنی تذلیل سے ہوا کہ اس کے نتیجے میں وہ ایک ریئیکشن آیا، تو دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی. پہلی چیز نہ ہوتی تو دوسری اس کے نتیجے میں نہ ہوتی. یہ میرا پرسنل موقف ہے. ٹھیک. اچھا، عمران خان نے بیرسٹر گوہر کو پارٹی چیئرمین لگا دیا، کیا اور کوئی سینئر سیاستدان نہیں تھے؟ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ فائزہ بیٹا، اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، ایوری بڈی شوڈ نو کہ لیڈرشپ کو مار مار کے پارٹی سے جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تو نکال دی، جو بچ گئے وہ انڈر گراؤنڈ تھے، کچھ آج بھی ہیں. اور ہونا تو وکیل ہی تھا، لیگل کے علاوہ جو لائرز کے علاوہ تو ہمیں آج جنرل سیکرٹری بھی سلمان اکرم راجہ صاحب اس لیے ہیں، ہی از اپرائٹ لائر، بٹ کہ لائرز کے علاوہ سروائیول نہیں ہے نا. پارٹی کی عادت آپ آج خان صاحب کسی کو لگائیں وہ اگلے دن جیل میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوگا. تو ایک تو یہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کچھ بیانات ایسے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ بیرسٹر گوہر پر بھی اس طرح سے اعتماد نہیں کرتے. نہیں دیکھیں، ڈائریکشن تو انہوں نے دینی ہے نا. دیکھو یاد رکھو، اعتماد کا فقدان اس کو نہیں کہتے، اس کو یہ کہتے ہیں کہ ایک لیڈر جو آپ کو ڈائریکشن دے رہا ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہر انسان کی ایک کیپیسٹی ہے ٹو ڈیلیور. تو اپ ٹو دا مارک نہیں ہوتی تو وہ ان کو کریکٹ کرنے کے لیے جب کہیں گے کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا ایسے نہیں ایسے کرو، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ بیرسٹر گوہر کی بدنیتی ہے یا وہ کرنا نہیں چاہ رہے. ہر انسان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا، تو پھر ان کو کریکٹ کرنا بھی تو خان صاحب کی رسپانسبلٹی ہے. تو حالات کچھ ویسے بھی بہتر، ورنہ اگر یہ چیز ہو، فقدان ہو، تو مشکل کیا ہے ان کو چینج کرنا. اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں ابھی جو لاٹ ہے اس میں سے اگر کوئی چیئرمین لگانا ہو تو کس کو لگانا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اویلیبل میں یہ فیصلہ بہتر ہے ابھی جو لگایا، کیونکہ میں اپنے باقی میرے بھائی ہیں بڑے بڑے کمپیٹنٹ بھی ہیں، تو میں ان کو اور مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی نا. میں نے بتایا جس کا بھی نام نامنیٹ کیا جائے گا وہ باہر نہیں سروائیو کر پائے گا. اس کے اوپر پہلے کیسز بھی آلریڈی ہیں،
1000 کیس اور ڈال کے تو اس کو جیل میں وہ بیٹھا ہوگا. تو میں کیوں کسی کی جان کو مصیبت میں ڈالوں؟ جیسے خان صاحب نے بھی سب سے پہلے پریورٹائز اسی لیے لائرس کو کیا ہوا ہے, جو کہ ٹھیک فیصلہ ہے. ٹھیک. اچھا, علی امین گنڈاپور کو بھی پارٹی صدارت سے ہٹا دیا, تو کیا وزارت اعلیٰ سے بھی ہٹانے کا کوئی اندیا دیا عمران خان نے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں دی. اس کو بھی ہٹانے کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ ہم اس وقت ہیں ایجیٹیشن موڈ پہ, بیکاز ہمارے چیئرمین کو, ان کی اہلیہ کو ناحق فیک کیسز کے تحت ظلم اور جبر کی چکی جو چلا رہے ہیں اس کے تحت انہیں جیل میں رکھا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں سم ٹائمز پروسیشنز, جلسے جلوس, پروٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. اب سب سے بڑا اعتراض ہمارے پولیٹیکل اوپوننٹس کا یہ ہے کہ ایک سی ایم صوبے کا اٹھ کے آ کے یہ کر دیتا ہے, وہ کر دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے ادھر سے پنجاب سے بہت چیخیں نکلتی ہیں. تو اس لیے کہ سی ایم اٹ سیلف ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, تاکہ ایک گورنمنٹ امور ایک سائڈ پہ ہم رکھیں اور پارٹی پالیٹکس کو ایک سائڈ پہ نہ ہوئے کہ وہ جو لیڈ کرے پروسیشن کو, جلسے جلوس کو, وہ ہمارا پولیٹیکل بندہ ہو بیچ میں. بالکل دس واز دی اونلی ریزن جس میں یہ رائی کا پہاڑ بنا کے اگر کسی نے خوش ہونا ہے, خوش فہمیاں پالنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے تو آئی ڈونٹ مائنڈ. بٹ ایکچوئل چیز یہ ہے, جس وقت یہ فیصلہ ہوا ہے میں خود اڈیالہ جیل میں موجود تھی, میں وہاں تھی, اور یہ اس میں بالکل کنسنسس سے ہوا ہے, ان کو آن بورڈ رکھ کے ہوا ہے علی امین صاحب کو. اور یہ پچھلے 1 مہینے سے یہ چیزیں چل رہی تھیں, یا یوں کہہ لیں کہ جب یہ پچھلے 1-2 ہمارے پروٹیسٹ ہوئے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ہمیں الگ کرنی پڑیں گی, بیکاز وہ پھر سی ایم ہیں, وہ جلسے جلوس کو بھی لیڈ کرتے ہیں, اوپر سے وہ سی ایم بھی ہیں. تو دس واز دا اونلی ریزن کہ ایک پارٹی کارکن کو لگاتے ہیں تاکہ پھر یہ اعتراض نہ آئے. ہمارے مخالف جو ہے نا پڑ جاتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں انہوں نے یہ کر دیا, وہ کر دیا. That's the only reason, political reason. اچھا, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کے اریسٹ کے پیچھے بھی علی امین گنڈاپور ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خان صاحب نے کہا ہے؟ نہیں, خان صاحب نے نہیں. تو بس پھر باقی مخالفین نے تو کہانیاں بنانی ہیں. تو پھر بشرا بی بی کے اریسٹ کے بعد کوئی احتجاج یا اس طرح سے عوام کیوں نہیں سڑکوں پہ نظر آتے؟ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں اس کیس کو ہم نے لفٹ ہی نہیں کرائی. دیکھو القادر یونیورسٹی بنانے کے اوپر, اور نہ وہ کیبنٹ ممبر ہیں, نہ وہ بیسکلی تو یہ اس فیصلے کے اوپر خان صاحب بھی وہ سمالی. لیکن اگر اس پر بھی لفٹ کرایا جاتا, عوام سڑکوں پہ نکلتے تو وہ مقبولیت. آپ ایک خان صاحب کی فلسفی کو سمجھیں. وہ اپنی ذات کے لیے کبھی بھی پسند نہیں کرتے کہ میری ذات کے لیے سڑکوں پہ نکلا جائے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی آبجیکٹو مینڈیٹ چوری پہ نکل رہی ہے پوری پارٹی. 8 فروری کو جو چوری کی اینیورسری آ رہی ہے مینڈیٹ چوری کی, اس پہ پوری پارٹی نکل رہی ہے. تو وہ ہی از اے ڈفرنٹ مین, ہی از اے لیڈر, ہی از ناٹ کہ آئی ایم آقا آف دس پارٹی. تو جیسے باقی جگہوں پہ بادشاہت ہے, تو خان صاحب از اے پولیٹیکل لیڈر, اور جو ویژنری لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے ویژن کو, نظریے کے اوپر پروٹیسٹ کی کال دیتا ہے, اپنی ذاتیات کے اوپر نہیں. اچھا, پہلے جب اریسٹ ہوا تھا بشرا بی بی کا, تب عمران خان صاحب خاصے غم و غصے میں تھے. ابھی کے کیا جذبات ہیں ان کے دوسرے اریسٹ پہ؟ دیکھیں, کوئی بھی مرد جس کی بے قصور بیوی کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جائے, جس طرح سے کردار کشی کی گئی, جس طرح سے ان کو جھوٹے کیسز میں 9 مہینے پہلے اور ابھی پھر جیل میں رکھا گیا ہے, تو کس کو اچھا لگے گا. لیکن اس میں کریڈٹ دیتی ہوں باجی بشرا کو کہ شی از ویری اسٹرانگ, اور انہوں نے اپنے آپ کو خان صاحب کی کمزوری نہیں بننے دیا. وہ ایک طاقت بن کے آئی ہیں, اور اب انہوں نے خان صاحب کو اپنے معاملے میں, کوئی بھی ہسبینڈ ہوگا تو وہ اس کو اچھا لگے گا کہ اس کی بیوی کو رکھیں. خان صاحب ہے ایموشنلی ان کے ساتھ اٹیچڈ اتنا زیادہ ہے کہ انہیں یہ بہت برا لگتا ہے, بٹ شی میڈ ہز مائنڈ کہ نہیں, آئی ایم ناٹ یور ویکنیس. اب بشرا بی بی کو جیل میں کیوں بار بار بند کیا جاتا ہے, یا یہ جو ابھی بدنام زمانہ عدت کیس کیوں لانچ دوبارہ کیا گیا ہے؟ خان صاحب کو ویک کرنے کے لیے. اچھا, ان کو لگتا ہے کہ بشرا بی بی سے خان صاحب اتنا اٹیچڈ ہیں کہ انہیں برا لگے گا, کمزور پڑیں گے. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے سیاسی فیصلوں پر بھی انفلوئنس کرتی ہیں. نہیں, اب یہ آپ زمان پات میں قریب رہی ہیں ان کے. ہاں بالکل, میں آپ کو کچھ چیزوں کی بڑی فنی چیزیں, میں وٹنس ہوں. فائزہ, ہم لوگ جیسے کچھ 1-2 بڑے فیصلے, میجر فیصلے جب ہوئے تو وہ اسپونٹینیس ان اے وے ہوئے کہ بیٹھے بٹھائے اس وقت ایک ڈسکشن ہوئی, اس پہ سب نے اپنی ٹیک دی اور ہم نے وہ ڈیسائیڈ کیا.
اور جب ہم باہر نکلتے تھے تو ہم لوگ اتنا ہنستے تھے کہ جب وہ فیصلہ ہم اناؤنس کرتے تھے اس کے بعد پروپیگنڈا کیا ہوتا تھا کہ یہ ڈیسائیڈ بشرا بی بی نے کیا، اور بشرا بی بی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کیا ڈرائنگ روم میں کیا ہوا، کیا بنا، کیا نہیں. تو اس طرح کے 20 جو ڈیسیجنز ہیں جن میں میری اپنی ان پٹ شامل ہے جو اس وقت ہوئے، جس میں بشرا بی بی کو بعد میں میڈیا سے پتہ چلا کہ یہ فیصلہ انہوں نے کرایا. تو اتنا ہی عمل دخل ہے. آپ کو تو کچن تک بھی رسائی تھی زمان پارک میں. ہاں، اس میں کیا اسپیشل کیا ہے؟ دوسری خواتین آپ سے تھوڑا جیلس بھی ہوتی تھی. یہ چھوٹی باتیں ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو. مجھے تو کبھی کسی خاتون نے لیکن نہیں ہوتا کہا. تو تھا نا ایسے. مانتی ہیں میرا جیلسی تو غلط بات ہے. وہ کیوں ہوگی؟ کیونکہ سارا دن بیٹا میں ادھر بھوکی پیاسی صبح سے لے کے ہم رات لیٹ ہو جاتے تھے. تو ہاں مجھے الاؤڈ تھا کہ اگر میں نے کوئی چائے کافی لینی ہے تو یس، یہ بات سچ ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک مہمان نوازی بھی کرتی تھیں آپ. وہ ہمارے آپس میں چلتے تھے کہ ادھر ہم لوگ اپنا کھانا پینا کرتے تھے. اٹس نارمل. یہ تو جہاں آپ ٹریول کر رہے ہوں تو آپ کھانا پینا کر بجٹ بھی آپ تو نہیں لگاتی تھی کہ وہ خان صاحب بھی لگاتے تھے. نہیں، یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے. وائی شوڈ آئی آنسر؟ نیکسٹ اس میں کیا برائی ہے؟ نہیں، میں خود کھا پی رہی ہوں. ہم دوست اب آپ کھا پی رہے ہیں تو اس کا بجٹ ہم خان صاحب سے لیں گے کہ ہم نے ابھی باہر یہ کھانا پینا ہے. سارا وقت ادھر موجود ہوتے تھے. خان صاحب کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں. خان صاحب چائے نہیں پلاتے کسی کو، یہ تو سب کو پتا ہے. نہیں پلائی ہے ہم نے بہت سارے لوگوں کو. اس کے بعد تو ہم نے چائے کا سسٹم زمان پارک میں اتنا اچھا بنا لیا تھا. بڑی زبردست چائے ملتی تھی جب ہم نے باہر کیمپس اور خیمے لگائے. اچھا، بشرا بی بی کے آنے کے بعد ان کے مزاج میں کیسی تبدیلیاں آئیں، اس حوالے سے بھی بتائیں. مثلاً یہی مہمان نوازی. یس، شی از اے ویری گڈ ہوسٹ. اور مزاج جو دیکھو پولیٹیکل، دیکھو میری ایک بات سنو، پریکٹیکلی پاسبل نہیں تھا. اسی لیے ہم نے ادھر زمان پارک کا جہاں سارے ویٹنگ ایریا تھا وہاں پہ چائے پانی کا انڈیپینڈنٹ ارینجمنٹ کیا تھا، جس نے میسو اسکیل پہ میٹنگز اور ایک لارج نمبر آف لوگ آتے تھے. وہ گھر کے کچن سے پاسبل نہیں ہے. لیکن جو خان صاحب کے خاص مہمان ہوتے تھے ان کے لیے زبردست قسم کی ٹرالی اور بڑے اہتمام سے. شی از ویری نفیس اور ایک پراپر ایک گھریلو خاتون. اور وہ ماشاء اللہ سے اگر آپ نے ویژولز یا تصویریں دیکھی ہیں خان صاحب کے ڈرائنگ روم کی اور ان کے گھر میں، جب ہماری رات کو 12 بجے 1 بجے ایکٹیویٹی ختم ہوتی تھی تو باجی پورے گھر کی صفائی ادھر رات کو ہوتی تھی. جب سٹاف صفائی وغیرہ کر لیتا تھا تو وہ خود وزٹ کرتی تھی. پھر وہی خان صاحب لوگوں کو کھانے بھی کھلا رہے ہیں نفیس قسم کے. تو وہ تبدیلی بشرا بی بی کے مزاج سے آئی. آف کورس یاد رکھو جو مرد ہوتا ہے، جیسے اب میرے گھر میں گیسٹ کیسے انٹرٹین ہو رہا ہے، آپ کا کچن، آپ کے گھر کی جو ارینجمنٹ ساری، یہ تو عورت. اور خان صاحب کی اس وارڈروب میں بہت خوبصورت ایک چینج خان صاحب کی پرسنالٹی. ہاں، پلیزنٹ چینج. آپ دیکھو نا کہ خان صاحب کی میچنگ، یہ وہ کپڑے اتنے ماشاءاللہ. وہ پہلے تو وہ کوئی جیکٹ پہنی ہوئی ہے، کوئی کسی خان صاحب کیونکہ ان چیزوں سے بہت مبرہ ہے. ہی ڈیم کیئر، وہ بادر نہیں کرتے. بٹ جب سے باجی آئی ہیں، خان صاحب کا جو وارڈروب امیزنگ کلر اسکیم، اور جو ان کے کپڑے پورے سلیقے سے، جوتے پراپرلی، اور یہ ساری، اور خان صاحب کے کھانے کی اور ہیلتھ کی باجی بہت کیئر کرتی ہیں، بہت زیادہ. اچھا، آپ کے ٹویٹ نے جو ہے وہ مشال یوسف زئی کو فلیئر اپ کر دیا. اچھا، ترجمان لگائے جانے کا کوئی معاملہ تھا، یہ کیا قصہ تھا؟ نہیں، وہ بیسکلی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میڈیا میں ریپرزینٹ کرنے کی اردو کیا ہوتی ہے؟ ترجمان لگائے جانا. ترجمانی. وہ یہ کہ خان صاحب نے مجھے ادھر سب کے سامنے، یہ کوئی سیکرٹلی نہیں بات ہوئی کہ آپ بشرا بی بی کو ریپرزینٹ کریں میڈیا میں اور ڈیفینڈ کریں، تو اب اپنا میڈیا کا کام شروع کرو. خان صاحب نے مجھے سب کے سامنے انسٹرکشنز دیں. ٹھیک ہے، تو آئی سیڈ اوکے خان صاحب، میں شروع کرتی ہوں. باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں بھی نہیں ایکسپلین نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، کہ کام کرو اپنا نا. ٹھیک. تو ہم لوگ جیسے جب خان صاحب کی یاد ہے ایک ہمارا اسپوکس پرسنس کی میٹنگ، ترجمانوں کی میٹنگ. جی. ٹھیک ہے، آلدو وہ سارے ہی ترجمان کہلاتے تھے، لیکن خان صاحب کی نوٹیفائڈ ڈیزگنیٹڈ ترجمان میں تھی، جو میرا انہوں نے نوٹیفیکیشن پھر نکالا. اسی طرح جب آپ کسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے؟ ترجمانی. یہ کوئی عہدہ نہیں ہوتا ایز سچ اس طرح سے. ایوری بڈی ہو از ریپرزینٹنگ پی ٹی آئی، وہ ان کی ترجمانی کر رہا ہے، ان کے موقف کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہے. شی تھاٹ میں بھی میں اس کو ایسے ہی کہہ سکتی ہوں کہ شاید مجھے ان کو ہٹا کے لگا دیا گیا ہے. تو ایسا نہیں ہے، بیکاز شی از فوکل پرسن ان اے وے کہ دیکھو وہ لائر ہے، وہ لیگل معاملات پھر وہ ادھر ہے، ان کی ساری آنا جانا. میں آئی ایم ناٹ اے لائر، میں تو ہوں نہیں. تو میں صرف میڈیا میں ہی نمائندگی کر سکتی ہوں. وہ اسپیسیفک انہوں نے مجھے کہہ دیا، ادروائز پارٹی کو تو میں ڈیفینڈ پہلے بھی کرتی ہوں. تو یہ ذرا تھوڑا خان صاحب نے اسپیسیفک کہا کہ ذرا پراپر اچھے طریقے سے کرو. ساتھ انہوں نے باقیوں کو کہہ دیا کہ یہ میڈیا کا بڑا اچھا کام کرتی رہی ہے، اس نے یہ کیا وہ کیا. وہ خیر اب اپنی تعریفیں میں خود کیا کروں.
کروں, بٹ خان صاحب نے کی. تو اٹ واز دا اونلی ریزن. وہ پھر چھوٹی بہن ہے, وہ دیکھو شی از مائی لائک مائی سسٹر. ابھی وہ شی از لائک تھوڑا کہہ لو کہ سیکھ رہی ہے نا چیزوں کو, تو وہ تھوڑا بچے اپسیٹ ہو جاتے ہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر میں نے اسے تھپکی دی نا, پھر خوش ہو گئی. شی واز پاسنگ. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی وہ بشرا بی بی کی صحیح ترجمانی کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہے نا, جو بیسکلی تو جو لیگل سائڈ کو چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے, کیسز کو, یہ وہ, تو شی از ناٹ میڈیا پرسن, تو اچھا کر رہی ہے, ٹھیک ہے, جس طرح ہونی چاہیے کر ہی رہی ہے بیچاری, اور کیا کرے. ہاں, تو جو ہم میڈیا کی چونکہ وی آر ٹرینڈ, ہماری ایک پوری 15 سالہ ایک جو چیزیں ہیں جو ٹویسٹ کر کے یا چیزوں کو اچھے طریقے سے وہ کر کے ہم کر سکتے ہیں, وہ ظاہر ود ٹائم آتا ہے نا, اچانک سے تو آپ سب کچھ نہیں سیکھ جاتے. بٹ شی از ڈوئنگ ویل, میرے حساب سے ٹھیک ہے. اچھا, پنجاب میں عالیہ حمزہ کو چیف آرگنائزر لگا دیا گیا. اٹس اے گڈ ڈیسیژن. یہ کیسا فیصلہ ہے؟ کوئی عہدہ آپ کو نہیں آفر کیا گیا اس طرح سے؟ نہیں, دیکھو میں نے کون سے عہدے پہ کام نہیں کیا, اور ہمیشہ ہر وقت عہدے کے لیے نہیں کام کرنا ہوتا. یہ بھی ایک اٹس لائک آپ کی ڈیپتھ اور آپ کی پارٹی کے ساتھ اٹیچمنٹ, ان چیزوں سے بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ عہدوں کے لیے کام کر رہے ہیں یا عہدوں سے مبرہ ایک نظریے کے لیے کام کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھو عالیہ نے بڑی مصیبت کاٹی ہے, اور ٹرسٹ می, جس طرح سے ایک وہ سمبل آف ریزسٹنس بنی, تو ایک عالیہ کو عہدہ دے کے آپ نے جتنے بھی کارکنان ہمارے جو جنہوں نے قید و بند کی صوبتیں سہی, جنہوں نے سفر کیا, اٹس اے میسج. کیونکہ دیکھو ہر ایک کو تو عہدہ ملنا بھی نہیں ہوتا, اتنی بڑی فالوئنگ ہے, اتنے ہزاروں لوگ ہیں, تو آپ کچھ لوگوں کو یہ فیصلہ دے کے یہ میسج دیتے ہیں کہ یس وی نو یور سیکریفائسز, اینڈ آئی واز دا ون. جب یہ عالیہ والے لوگوں کا فیصلہ ہوا, میں ادھر ہی تھی, اینڈ آئی سپورٹڈ دس ڈیسیژن. آئی ایم ٹیلنگ یو, میں نے اس فیصلے کی تائید نہ صرف کی, سپورٹ کیا کہ یس یہ اچھا فیصلہ ہے. اینڈ آئی واز دا ون. بائی دا وے, لوگوں نے مبارکباد کا بعد میں ٹویٹ کیا, میں نے پہلے ہی کر دیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا کمیٹی بننی تھی, پینڈ ہوا, تو میں نے, لیکن اڈیالہ سے جب میں نکلی تو میں نے اس کو کنگریچولیٹ کر دیا. میری ٹائم مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ مطلب دوسروں کے لیے اتنی نیک خیالی رکھنا اور پھر ان کو پش کرنا, یہ ہر کسی کے جو ہے وہ نہیں بیٹا, اس کی وجہ یہ لک, میں ایک ہوں مسرت, میری قسمت میں ایک ہی کوئی چیز ہے, وہ میرا رول اللہ نے لکھا ہوا ہے, اور اگر میں اس قابل ہوں تو وہ میرا کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا. پہلے اپنی قابلیت پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے. باقی اتنی بڑی جماعت ہے, اس میں آپ کو ہزاروں لوگ چاہیے ڈفرینٹ رولز میں, اور ہر رول اگر میں نے لینا ہو تو پھر تو میں کہوں یہ بھی نہیں ہونی چاہیے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی خراب ہے. آئی نیور ڈو دس. اور ایک بات میں اور بتاؤں, جی, جو خان صاحب مجھے زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں یا ویلیو کرتے ہیں, اس کی ایک یہ بھی ریزن ہے, میں اپنے بدترین مخالفین کی بھی ڈفرینس آف اوپینین رکھنا ایک اور چیز ہوتی ہے. میرا آپ سے ڈفرینسز ہے, میں وہ ٹیبل کرتی ہوں. مجھے زندگی میں یہ پیچھے سے چھریاں, چاقو, تماشے, ڈرامے نہیں کرتی. میں یہ بہت اچھی بات نہیں, میں اف آئی ایم اگینسٹ یو پولیٹیکلی, پرسنلی پھر بھی نہیں, میں لوگوں کی, میرے بدترین سیاسی مخالف ان کی میں نے کبھی بھی پرسنل وہ نہیں, میں ان چیزوں میں نہیں پڑتی. آپ کے ساتھ رکھا لوگوں نے پرسنل؟ ہوتا ہے, اتنا نہیں, نیچرل ہے. دیکھو جب آپ لوگوں سے تھوڑا آگے ہوتے ہیں نا, یاد رکھو, تو لوگ حسد بھی کرتے ہیں اور لوگ جیلس بھی ہوتے ہیں. تو جو آگے ہے وہ پچھلوں کی ان کمزوریوں کو سمجھ لینا, انڈرسٹینڈ کر لے, تو آپ مائنڈ نہیں کرتے. تو دل بڑا کرنا چاہیے کہ اگر وہ آپ ان سے آگے ہو, آپ ان سے آگے نکل گئے ہو, تو اب وہ اگر آپ سے جیلس ہو رہے ہیں, بیک بائٹنگ کر رہے ہیں, تو لیٹ دیم ڈو. آپ اس کو کریدنے نہ لگ جاؤ. میری برائیاں میں ڈھونڈتی نہیں ہوں, اٹس اے ویسٹیج آف ٹائم. اس سے زیادہ میرا فوکس کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے کام کو بہتر کروں. اور دوسری بات یہ کہ جیسے جب یہ خان صاحب نے لانگ مارچ اناؤنس کیا, اس سے لے کے 9 مئی تک ہم لوگ بالکل خان صاحب کی ایک جو کور ٹیم کا میں نہ صرف حصہ تھی, میں بہت ساری چیزیں کی مینجمنٹ بھی میرے پاس تھی. سو میری ہمیشہ کوشش کیا ہوتی تھی, سیاست میں اچھا سیاستدان وہ ہوتا ہے جو جوڑے, جو لوگوں کو ریپیل کرے. ٹھیک ہے, وہ تو لیڈر وہ ہے جس کے پیچھے چند لوگ ہیں یا چند لوگوں کی ایکسیپٹنس ہو. رائٹ, جی بالکل. بڑا لیڈر وہ ہے جس کے پیچھے بہت لوگ ہوں. اور آپ کیسے سیاستدان ہو جب آپ کو ہر ایک سے پرابلم ہو. ہر ایک سے پرابلم ہونے والا لوزر ہوتا ہے, اور وہ کم ظرف بھی ہوتا ہے. ہر ایک کی اپنی محنت ہوتی ہے, ہر ایک نے اپنی محنت اور قسمت کا لینا ہے. پہلے محنت تھی تو اس کو کسی چیز کے لیے نامنیٹ کیا گیا, پھر اس کی لک. تو لوگوں کے لیے گڑھے کھودنا, حسد کرنا, وہ نہ بنے, یہ نہ بنے, میں ان چیزوں میں ان چیزوں میں اللہ سے ڈرتی ہوں. وہ شاید نہ دیکھ رہا ہو. اگر ایک کا میرٹ ہے, انصاف کی بات کیا ہے کہ اس کی ایک اسٹرگل ہے, وہ ڈیزرونگ ہے, کوئی بھی ہو, اس کا نام عالیہ ہو, اس کا نام جنید ہو, کوئی بھی ہو, تو آپ, یس آف کورس, کوئی بھی ہو, یو نیم اینی. تو آپ کون ہوتے ہیں اللہ کی تقسیم میں
اس میں دخل اندازی کرنے والے, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ پھر اگلی بات ہے جو خود انسیکیور ہوتا ہے اسے سب کے آنے سے ہی پرابلم ہوتی ہے, اسے کسی ایک سے نہیں ہوتی. ہی از پرابلمیٹک فار آل, اور ایونچولی وہ اپنی پارٹی کے لیے پرابلمیٹک بن جاتا ہے. پہلے وہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ اس کی اپنی ذات پہ, پھر وہ اپنے لیڈر کا بھلا نہیں کر رہا, وہ اپنے لیڈر کو اس کی ٹیم ممبر سے دور کر رہا ہے, جو بندہ اس کے لیے فروٹفل ہو سکتا ہے ان سے دور کر رہا ہے, یوٹیلیٹی پر کام نہیں کر رہا وہ. میں ہمیشہ یہ کوشش کرتی تھی, میں بتا رہی ہوں 9 مئی کی جو مینجمنٹ جب ہمارے پاس تھی, کہ زیادہ سے زیادہ مشکل وقت ہے اس وقت, ہمیں ضرورت ہے لوگوں کی, تو جوڑا جائے. تو میرے جن لوگوں کو, بڑے لوگ بیچارے پریشان ہوتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا اندر کیا, سیاسی مخالف بھی تو ہوتے ہی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے جس سے آپ کے ڈفرینسز ہوں, تو وہ بیوقوف لوگ اتنا ڈرے پریشان رہتے تھے. تو وہ جب 1-2 دفعہ ایسے انسیڈنٹس ہوئے کہ میں نے ان کے سامنے جب ان کو پروجیکٹ کیا یا ان کی تعریف کر دی ایون 1-2 اسپیچز میں, تو اٹ واز شاک فار دیم. دے ور ڈسکسنگ ان دیئر آفیسز کہ ہیں اس نے تو میری تعریف کر دی ہے, کیوں؟ تو میں نے کہا یہ باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ خان صاحب کو ضرورت ہے بھائی ان کی, تو میں اگر اپنے ایک مقام پہ سیٹل ہوں تو میں ان کے لیے کیوں کروں پرابلم. ان کا ایک وہ رول ہے جس کے لیے مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ رول ٹھیک کر رہی ہیں, بھلے وہ میری مخالف ہیں یا نہیں ہے, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ایکنالج کرنا چاہیے. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں عالیہ حمزہ بینگ چیف آرگنائزر ان پنجاب, تو ان کے لیے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ پنجاب میں پی ٹی آئی پارٹی کو جو ہے وہ مینج کرنا, ارینج کرنا اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیلنج ہے. دیکھو یس, پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے اور یہ عالیہ کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے, فرینکلی اسپیکنگ. آل دو نیچے اس کے ریجنز ہیں, لیکن شی ول لک آفٹر ہول پنجاب. تو پنجاب سے دیکھیں پی ٹی آئی اس طرح سے نکلتی بھی نہیں ہے. ہاں, اس کی وجہ فسطائیت ہے نا. آپ کی میڈم سی ایم جو ہیں, جو ظلم کرتی ہیں, جو وہ چھاپے پڑواتی ہیں, ابھی کوئی اسپیشل فورس بنانے چل پڑی ہیں, تو فسطائیت پنجاب نے بڑی برداشت کی ہے. تو اس لیے خالی یہ کہنا کہ کوئی نکلتا نہیں ہے, جتنا پنجاب والوں نے سہا ہے نا, ہمیں پتا ہے, میں خود پنجاب میں رہتی ہوں, ہم تو سانس بھی لیتے ہیں تو 4 FIR اس کے نتیجے میں. تو کیا کچھ چیلنجز ہیں؟ چیلنجز یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ دیکھو وہ ایک پولیٹیکل پروسیس کے تحت اوپر آئی ہے, ورکر ہے وہ, کوئی اچانک سے اسے عہدہ نہیں ملا, سمجھ آئی. تو جو میری اس کے بارے میں بیسٹ وشز بھی ہیں کہ خاتون ہے, ایک خاتون ہونے کے ناطے میری یہ خواہش ہے اور دعا بھی ہے, جس میں اس کو سپورٹ بھی کروں گی کہ وہ کامیاب ہو. عورتوں کے لیے پالیٹکس کے اندر آلریڈی بہت بڑے چیلنجز ہوتے ہیں نا, ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی, آل دو ہمارے سارے اپنے ہیں, بھائی ہیں, پھر بھی ٹیبوز تو ہیں نا, کہ عورت لیڈ نہیں کر سکتی, تو عورت یہ نہیں کر سکتی. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اس کا کامیاب ہونا سب عورتوں کے لیے زیادہ ضروری ہے. میں آئی آلویز تھنک لائک دس. تو اس کے لیے میرا جتنا بھی میں اس میں ایڈ کر سکی, اس کی آسانیاں بنانے میں, اس کی مشکلیں کم کرنے میں ڈیفینیٹلی دوں گی, بھلے اسے پتہ ہو یا نہ ہو. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت چیلنج بہت بڑا ہے, تو چیلنج میں اگر آپ اچھا پرفارم کر جائیں نا, تو پھر آپ لیڈرشپ تو ایسے ہی پھر نکلتی ہے اور پنپتی ہے. تو اٹس اے بگ چیلنج, بیکاز مریم کی حکومت ہے پنجاب میں, فسطائیت ایٹ پیک ہے, اور جہاں تک مجھے اس کے لیے ایکسپیکٹیشنز ہیں یا میری دعا ہے یا میری وش ہے کہ وہ کامیاب ہو, تو ڈیفینیٹلی اس میں آئی ول پلے مائی رول. تو اب عالیہ صاحبہ کو بھی اب ٹیم بنانے کی ضرورت تو ہے, اور آپ جیسی سینئر اور سمجھدار کو ورکر ہو, تو کیسا رہے گا یہ؟ لک, ابھی فی الحال اس وقت میری ذمہ داری جو خان صاحب نے لگائی ہے نا, وہ میری پہلے والی جو ماضی والی ذمہ داریاں ہیں وہی اسی سے ریلیٹڈ ہے. تو آئی ول انیشلی فوکس آن دیٹ. اس وقت وہ وقت کی ضرورت بھی ہے. دیکھو انہوں نے پھر بشرا بی بی کو اور خان صاحب کو جس طرح سے اٹیک کرنا شروع کر دیا, تو میں اس ایک میں ہر جگہ ویسے ٹانگ نہیں اڑاتی, میں تھوڑی ایکسیلنس پہ بلیو کرتی ہوں کہ آپ ایک کام پکڑو, اس کو اچھے سے کرو, اور عہدہ میٹر نہیں کرتا. میں نے جن عہدوں پہ کام کیا ہے اس کے بعد میرا نام کافی ہے, اور میرے اوپر خان صاحب نے جو ذمہ داری لگائی ہے وہ کافی ہے. اس کے لیے یہ ٹائٹل ہونا چاہیے تو یہ نہیں. اور خان صاحب نے ہمیں جو سکھایا ہے کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ سیلف لیس ہوتا ہے, وہ عہدوں کا محتاج نہیں ہوتا, وہ اس کی پرفارمنس بتا دیتی ہے اپنے لیڈر کو بھی, ورکر کو بھی نظر آ جاتا ہے کہ کس کی کیا کیپیسٹی ہے. انشاءاللہ جب خان صاحب باہر آئیں گے تو وہ جس رول میں مزید مجھے دیکھنا چاہیں گے, ایک انہوں نے رول تو آلریڈی دے دیا ہے, بات تو کام کرنے کی ہے, تو ایز اے ورکر کام کرنے میں تھوڑی انجوائمنٹ بھی زیادہ رہتی ہے. کہ میں نے ہمیشہ ہی, میں یہاں تک بہت بڑے بڑے عہدے لے کے تو نہیں آئی, ایز اے ورکر آئی ہوں نا. عہدے تو مجھے پارٹی نے بخشے, آئی ایم تھینک فل. میری ساری قیادت کی, جیسے میں پنجاب کی انفارمیشن سیکرٹری, پھر اس کے بعد انفارمیشن منسٹر, پھر میں خان صاحب کی اسپوکس پرسن تک کا سفر, تو اس سے بڑے عہدے پھر کیا ہیں, کچھ بھی نہیں. اچھا, آپ کی شخصیت کے بڑے پازیٹیو پہلو میرے سامنے آئے گفتگو کرتے ہوئے. آپ نے جیسا کہ کہا کہ آپ اس بندے کو جس نے وہ کام کیا ہوتا ہے آپ کریڈٹ کرتی ہیں,
تو مریم نواز صاحبہ کے بارے میں آپ کیا سوچتی ہیں؟ پنجاب میں جس طرح سے وہ کام کر رہی ہیں اور طالبات کا جو رسپانس ہے وہ اوور ویلمنگ ہے، کیا سمجھتی ہیں؟ تھوڑا زیادہ نہیں اوور ویلمنگ، وہ اگر نیچرل وے میں ہوتا نا تو اچھا لگتا. بیسیکلی میں مریم کے بارے میں ہمیشہ شروع سے بات کر رہی ہوں کہ ان کی جو میڈیا کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بالکل پتھیٹک ہے. تو طالبات کا رسپانس نیچرل نہیں ہے؟ نہیں دیکھو بیٹا، اس لیے نیچرل نہیں ہے کہ دیکھو ایک آپ سی ایم بنے ہو، خوشی کی انتہا ہوتی ہے نا کہ ایک اتنے بڑے صوبے کی، اس دن آپ کی ایک سٹنگ ایم پی اے وہ آپ کو گلے ملنے کے لیے آتی ہے اور آپ اس کو ایسے جھٹک دیتے ہو. تو میڈیا اسٹریٹجی ان کی ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ اس طرح نیچرل ہو نا جیسے کوئی واقعی ملنا چاہ رہا ہے، یعنی کہ اور پھر وہ نکلی بات، سٹوری یہ نکلی کہ وہ لیکچررز تھیں، وہ بچیاں اسٹیجڈ تھا سب کچھ، تو یہ چیزیں باہر آ جاتی ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، اس سے بہتر ہے کہ یہ تھوڑا سا نیچرل وے پہ چلی جائے نا تو وہ ان کے لیے زیادہ صحیح ہوگا. وہ مذاق بن جاتا ہے. اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، فرض کرو یہ کوئی چیز لانچ کرنے گئی جہاں یہ آج کل وہ چل رہا ہے سسٹم بچھڑے ہوئوں کو ملنے کا، تو مجھے یہ بتاؤ وہ اتنی ٹرولنگ اور اتنا ایک ڈرامہ کوئی فنی چیز چلی جاتی ہے جو ڈسکس ہوتی ہے، جو یہ وہاں پہ اناؤنسمنٹ کر کے آئی ہوتی ہیں، جو یہ کام کرتی ہیں، کچھ تو کرنے گئی ہوتی ہے نا، وہ ڈسکس نہیں ہوتا، وہ اس کا پتہ ہی نہیں کسی کو چلتا کہ اس نے کیا کیا ہے، رہ کیا جاتا ہے. وہ ایک دور سے لڑکی بھاگتی ہوئی آ رہی ہے، لاسٹ والی ہگ اگر آپ دیکھو تو یہ گرنے لگی تھی، ان کا بیلنس پیچھے کوئی اتنے اسے کہا تھا کہ تم نے زور سے ملنا ہے، شدت سے ملنا ہے. وہ ایک تقریر کی ہے نا، ایک اسٹوڈنٹ نے آ گئی ہے سب دی ماں آ گئی ہے، وہ اب وہ دیکھو اب وہ کیا ہے یہ سیریسلی واٹ واز دیٹ. اگر اف شی از لائکنگ سو تو آئی کانٹ سے اینی تھنگ، بٹ اگر میں خود کو رکھ کے دیکھوں تو جو کچھ یہ کر رہی ہیں میں آل ٹوگیدر اس کے اپوزٹ کروں، کیونکہ میں میڈیا کی بندی ہوں. میں نے میڈیا ہینڈلنگ جو ہے وہ مقبول ہے. کیا ٹپ دیں گے آپ مریم نواز کو اس حوالے سے؟ میں سب سے پہلے جب میں نے فرسٹ ٹائم اس نے ایک پریسر کیا سی ایم ہاؤس میں، تو سی ایم آفس میں، تو اس نے نا اپنے آفس کے اندر پیچھے بوریاں رکھی ہوئی تھی جن کے اوپر نواز شریف صاحب کی فوٹو تھی. وہ اتنا غلط ایکٹ تھا. اچھا، وہ ایک آفس کا ایک ڈیکورم ہے، اٹس اے گورنمنٹ آفس، ناٹ یور پارٹی آفس. پارٹی آفس میں رکھتی اٹ واز گڈ اسٹنٹ. سرکاری دفتر ہے بہن، اور اس میں آپ لگا کس کی اپنے ابا کی فوٹو رہی ہو جو کہ آپ کا پارٹی ہیڈ ہے. گورنمنٹ پنجاب سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ، ٹھیک ہے. تو اس کے کچھ جو ہے نا شاید شی لائکس مور کہ میں ہر وقت اب تو کریکولم میں بھی ان کے بارے میں امیزنگ وہ اتنی میں حیران ہو گئی ہوں کہ بھائی یہ کیا حرکت تھی. اور جو بھی بیوروکریٹس اسمارٹ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے سمجھدار ہوتے، کیا کسی نے ان کو سجیسٹ نہیں کیا کہ ڈونٹ ڈو دس. پھر میں مثلاً آپ ہاسپٹل بنا ہی رہی ہو، کینسر کا ہی شوق ہے کہ خان صاحب کو کمپیٹ کرنا ہے، کچھ چیزیں بہت فنی کر رہی ہیں، کچھ نہیں میجورٹی میں. اس میں جی میں اس کا نام رکھوں گی کیونکہ خان صاحب نے بنایا تھا اپنی اماں کے نام پہ، میں اپنے ابا کے نام پہ. وہ اس کے پیچھے سٹوری یہ کہ شی ڈائڈ ود کینسر، رائٹ. اور کینسر کا خان صاحب کو پتا چلا کہ آئی ایم لائک میں تو افورڈ کرتا ہوں، لنڈن سے ٹریٹمنٹ ہوا، کتنا پینفل، کتنا مہنگا، تو میں غریبوں کے لیے بناؤں. آپ ایک تو چیریٹی بیس نہیں ہے، آپ خود نہیں بنا رہی ہیں، یعنی کہ جو آپ کا جاتی عمرہ کا جو بزنس ہے اس سے نہیں بن رہا، یا فنڈ ریزنگ کر کے نہیں، اٹس فرام گورنمنٹ کا پیسہ. تو گورنمنٹ کے پیسے کے اوپر تو میں یہ خود سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے ناموں سے چیزیں نہیں لانچ کرنی چاہیے، بیکاز اٹس اے ٹیکس پیئرز منی، تو اٹ ڈزنٹ لک گڈ. یہ تو ایک ہمارا جو سوچ ہے، بٹ اس پہ بھی آپ کوئی ریلیونس نہیں ہے. اللہ زندگی دے ان کو، آپ کے والد کو، وہ بھلے چنگے ہیں، اللہ انہیں کبھی نہ کرے خدا نہ خواستہ کسی کو بھی کینسر ہو، کسی کو بھی ہو، تو وہ تو ان کا کینسر سے کوئی لنک نہیں ہے. تو آپ کہہ رہی ہیں میں نے نواز شریف رکھنا ہے، پھر کینسر ہاسپٹل میں کہتی ہیں میں نے شاپنگ مال ہوگا. ہاسپٹل از اے پلیس، اسپیشلی کینسر ہاسپٹل، جہاں پہ یو نیڈ اے سرٹن انوائرمنٹ، پیسفل انوائرمنٹ، جہاں کیمو ہوتی ہے. میرے بچے کا جب شروع میں ساری انویسٹیگیشنز ہو رہی تھی، خیر شوکت خانم سے ہوئی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ پیشنٹس کو جب میں دیکھتی تھی تو میرا چھوٹا سا بچہ میں گود میں لے کے روتی رہتی تھی مسلسل. اٹس اے پینفل. ادھر آپ لوگوں نے سوئمنگ پول انجوائے کرنے آنا ہے، جس نے ادھر اسی نے آنا ہے نا جس کا پیشنٹ ہے، جس کا بیٹا ہے، باپ ہے، ماں، بہن، بھائی. تو ان کے لیے تم شاپنگ مال بنا رہی ہو کہ کیفے تک سمجھ آتی ہے کہ دے کین ہیو اے گڈ فوڈ، جیسے شوکت خانم میں ہے، بٹ سم ٹائمز اوور ڈو. تو میرا ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہم جب اوور ڈو کرتے ہیں، پروجیکشن ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ الٹا نیگیٹو ہو جاتی ہے، وہ نیگیٹو مارکیٹنگ کے زمرے میں آتی ہے. ایز اے میڈیا پرسن فیشن سینس اور بناؤ سنگار بھی بڑا مشہور ٹو گڈ، اس میں 100 آؤٹ آف 100. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جو پالیٹیشین ہوتا ہے نا، اس کی جو پرسنالٹی ہے اس میں اس کا فیشن ایلیمنٹ اگر اسے شوق بھی ہے، کرنا بھی چاہیے خاتون
کو should look good, look proper carry کرنا. But وہ اگر آپ کا جو پولیٹیکل اسٹیچر اینڈ عہدہ ہے اس کو بیٹا اوور لک کر جائے تو دین وہ بالکل مناسب نہیں ہوتا. کیوں؟ ہر پروفیشن کی ایک وہ ہونا چاہیے, ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اٹائر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر اگر ہاسپٹل میں آپ کے حلیے میں چلی جائے تو ایک تو اس کو ٹائم کتنا لگے گا, کیا ڈاکٹر افورڈ کرتی ہے کہ بال کرلز کر کے فل میک اپ کر کے, تو وہ اسی طرح پولیٹیشین کا پہلے سوبر اینڈ سیریس اسٹیچر, یہ پہلے لوگ ایک برانڈ ایمبیسڈر کا نہیں. اور پھر اتنے غریب ملک کے ساتھ جب آپ ہوتے ہیں اٹیچ تو آپ میں ایک ہمبلنس ہونی چاہیے کہ میرا ملک غریب ہے, اور سادگی کا ایلیمنٹ, فیشن سینس ہونا اچھی چیز ہے, اس کو آپ سمپلسٹی کے ساتھ کرو تو اٹ ول لک گڈ. شی از آلریڈی پریٹی انف, بٹ اس میں کیا ہے جی, شی لکس مور برانڈ ایمبیسڈر, لائک مطلب پراپر ایک ایسے برانڈیڈ شاپ ٹائپ نا, ساری چیزیں برانڈیڈ پہن لینا بھی اچھا نہیں ہوتا. یہ اوور آل یہ واضح ہو رہا ہے کہ ان کو ایک عوامی انداز اپنانا چاہیے. عوامی انداز بھی ایک چیز, مثلاً ٹو مچ برانڈز اوور لوڈیڈ, اگر انہیں پھر بھی نہیں رہا جاتا تو ایک وقت میں اسٹائلنگ کے لیے یہ ہے کہ ایک چیز لے لینا مہنگی والی یا وہ, ٹھیک ہے, تاکہ باقی چیزیں نارمل ہوں. جوڑا ڈیزائنر کا ان کی ترجمان کہتی ہے 500 کا ہے. لک ہاؤ مطلب انٹرسٹنگلی کہ اتنا تو میڈ کا جوڑا نہیں آتا, 500 میں مجھے بتاؤ کوئی چیز آتی ہے؟ اسٹیچنگ بھی نہیں رہی, محلے کی اسٹیچنگ بھی 500 نہیں ہے. تو اس کے بعد مطلب کہ ٹو مچ, مطلب جو شی شوڈ. آپ برانڈ کانشیس ہیں؟ میں برانڈ کانشیس ان اے وے کہ میں آئی لائک برانڈس, بٹ میں کانشیس ان اے وے نہیں ہوں. کوالٹی کے لیے کانشیس ہونا. میں برانڈ کانشیس, میں برانڈس بہت یوز کرتی ہوں, ایسا نہیں ہے کہ میں یہ تو غلط ہوگا, میں کرتی ہوں, لیکن میں ایک برانڈیڈ شاپ نہیں دکھنا چاہتی کبھی بھی کہ میری وہ جو ایک ذات ہے. مثلاً اس میں پھر ایک اور چیز ہے کہ آپ کو کبھی پولیٹیکل لیڈر یہ ہوتا ہے کہ جب سیڈ چیزیں ہیں تو آپ جیسے ہو اس حلیے میں بھی چلے جاؤ. آپ مجھے ہر طرح کے حلیے میں آپ نے دیکھا ہوگا. لیکن یہ افورڈ کرنے کی سینس میں نہیں آ جاتا. اگر مریم نواز افورڈ کر سکتی ہیں تو جو برانڈز ان کو اچھے لگتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. اچھا ٹھیک ہے, میری بات سنو. آپ جا رہے ہو افسوس کے لیے کسی بھی, پوری دنیا میں ایک کلر کوڈز ہیں, ڈریس کوڈز ہیں, دیٹ یو شوڈ لائک نیوڈ میک اپ کر لو, ایسے ہی ہے نا, جو میک اپ کے بغیر کچھ لوگ نہیں, ان کو کیمرہ فیس کرنا ہوتا, ٹھیک ہے. بٹ آپ ایکریلک والے لمبے لمبے نیلز, پروفیشنل لیڈی کو تو اس طرح کے نیلز ویسے ہی وہ کام کیا کرنا, لکھا نہیں جاتا ان سے ٹھیک طرح سے. مجھے زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ میری شادی پہ انہوں نے لگائے تھے, اس پہ بھی میں نے منع کیا تھا کہ پلیز ڈونٹ ڈو دس. پھر اپنی چوائس ہوتی ہے, نیچرل لمبے ہیں, پیارے ہیں. پھر بھی میں وہ انہوں نے پھر بھی لگائے تو میں نے منع کیا, اور میں نے جب صبح وہ اترے تو مجھے سکون آیا. مجھے نہیں پتا وہ کیسے کام, پروفیشنل لیڈی کیسے ان کو کیری کر سکتی ہے. پھر اس کے بعد اینی ویز مطلب یہ ہے کہ اف شی لائکس, اوکے, افورڈیبلٹی کی بات تو نہیں ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا جو وہ جتنا فیشن کرتی ہیں کیا ان کی انکم اتنی ہے, مطلب انکم ریلیٹ کرتی ہے آپ کے ہسبینڈ کی آمدن سے. تو کیپٹن صاحب تو میرا خیال ہے کچھ نہیں کماتے, وہ ایک الگ بحث ہے, اس میں ہم نہیں پڑھتے. بٹ آئی تھنک کہ ان کو تھوڑا سا اپنی چیزوں کے اوپر نا ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. ایوری تھنگ از اوور لوڈیڈ, ہر چیز کی وہ ایکسیسو ہے آئی بلیو. اچھا, آپ چیما اس میں پرفارمنس بہت پیچھے رہ جاتی ہے. اچھا, آپ سیاسی معاملات میں جو ہے وہ چیما صاحب سے کس طرح مشورے لیتی ہیں, لیتی بھی ہیں کہ نہیں؟ نہیں, میں لیتی ہوں, لیکن وہ بھی لیتے ہیں آپ سے. میں پولیٹیکل اوپینین اباؤٹ کچھ چیزوں کو لے کر کے یا کچھ شخصیات کو لے کر کے اس میں اپنا مائنڈ اپلائی کرتی ہوں. میری اگر کسی کے بارے میں ایک اوپینین یا سوچ ہے تو میں اس میں کسی کو ڈومینیٹ نہیں کرنے دیتی. بٹ وہاں آپ کی شخصیت سے لگتا ہے آپ ڈومینیٹنگ ہے. تو باقی یہ ہے کہ میں بالکل ان کی آج بھی, میں ایون آپ یہ مانیں گی, لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم بہت, جو پولیٹیشین خواتین ہوتی ہیں بالکل خامدوں کی نہیں سنتی. میرے کیس میں ایسا ہرگز نہیں ہے. لیکن میں کل بھی ایک اپنا میرے میڈیا کا ہی بھائی تھا, ان سے فون پہ بات کر رہی تھی, تو انہوں نے ان کے سامنے میں نے انہیں بتایا, میں کہ مجھے ڈانٹ پڑ گئی ہے کہ یہ بات اتنی لمبی کیوں کر لی, یہ کرو. تو وہ مجھے گائیڈ کرتے رہتے ہیں گائے بگائے میری چیزوں کو. میری میڈیا کی جو ٹاکس وغیرہ ہوتی ہیں, میرے انٹرویوز سم ٹائمز اگر سن لیں تو اس میں جو میں نے غلطیاں کی ہوں تو وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور میں ان کو کریکٹ بھی کرتی ہوں. لیکن جیسے کچھ جو میجر ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے تو اس میں اس لیے ان کی بات نہیں مانتی کہ اگر
وہ چیز غلط ہے تو وہ مجھے کہیں کہ نہیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں میرا دوست ہے یا کچھ، اس میں پھر میں کہتی ہوں کہ میں میری اوپینین یا سوچ یہی ہے، آئی ول ناٹ چینج مائی مائنڈ، آپ کی خاطر میں تھوڑا وہ اسپیس ہاں وہ، بٹ ادروائز یو کانٹ چینج مائی مائنڈ ان چیزوں میں. اچھا زرتاج گل کے بارے میں بتائیں، وہ کیوں خاموش ہے؟ ان کا تو نام سنتے ہی جو ہے نا وہ کووڈ کے 19 پوائنٹس ذہن میں آ جاتے ہیں. چلو وہ سلپ آف ٹنگ، کسی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، اس کو کیا اتنا، کسی سے بھی وہ ہو سکتی تو ہے. خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کر رہی ہوتی ہیں ریپرزینٹ کچھ نہ کچھ، تو جتنا پھر آج کل حالات بھی تو آپ کے سامنے ہے نا، پھر تو خاموشی کا کہیں آرڈر تو نہیں آیا ہوا انہیں؟ میں اس پہ نہیں کہہ سکتی کچھ، میرا نہیں خیال. اچھا مشکل ہے ابھی سروائیو کرنا پنجاب میں نا، بڑے حالات کوئی اچھے تو نہیں ہیں. اچھا 26ویں ترمیم کا جب معاملہ تھا تو پارٹی کے کچھ ممبرز نے دھوکہ دیا، ان کے بارے میں عمران خان کا کیا موقف ہے؟ دیکھو خان صاحب جو ہے نا، جو ہی از اے ڈفرینٹ لیڈر ناؤ، کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم سب کا ہی خیر جو کچھ ہوا ہے، صبر اور حوصلہ تو بہت بڑھ گیا ہے نا، پیشنس لیول انکریز ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی آپ کا. اللہ نے انسان کو کی اڈیپٹیبلٹی اس طرح کی رکھی ہے، وہ اڈاپٹ کرتا ہے چیزوں کو. خان صاحب کو دیکھو ایک بات تو یہ ہے فائزہ، ایک کے بارے میں اچھے سے اندازہ ہو گیا کہ کون کیا ہے یہ وہ، لیکن خان صاحب اتنے بڑے اسٹیچر کے ہیں کہ وہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو یا کسی کی کمزوری کو پکڑ کے تو سزائیں دینے نہیں بیٹھ جاتے. ہاں کچھ بڑی پوزیشنز پہ لوگوں کے لیے ہی میڈ ہز مائنڈ، ان کو بڑی کلیئرٹی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بدنیتی کی بیس پہ اگر کچھ کیا ہے تو ان کے بارے میں خان صاحب شاید ان کو کبھی دوبارہ بڑا رول نہ دیں. ایسا نہیں کہ انہیں پھر دوبارہ میری پرسنل فیلنگ نوئنگ ہز نیچر کہ ان کو وہ لے بھی لیں گے نا، اور لیں گے، مجبوریاں بھی سنیں گے، لیکن ان کو وہ والی رول اور وہ والا مقام دوبارہ شاید نہ ملے. ٹھیک. اچھا محمود اچکزئی، مولانا فضل الرحمان، ان کو ایز سچ لوپ میں نہیں لیا گیا، تو گرینڈ الائنس یا اپوزیشن کہہ لیں وہ کس طریقے سے پھر بنے گی؟ فائزہ میرے سامنے کی بات ہے، میں ہفتے میں 2 دن تو ادھر ہوتی ہوں فل ڈے کے لیے، جب تک کورٹ جج صاحب بیٹھے ہوتے ہیں آلموسٹ 5:30 تک. یہ ساری میٹنگز، یہ سارے ڈیسیژنز ہمارے سامنے ہوتے ہیں، میں خود بھی اس میں اپنی انپٹ دیتی ہوں. اس میں خان صاحب نے بارہا پارٹی کو یہ کہا ہے، لیکن اب یہ چیزیں اس کی تو ایگزیکیوشن ہو رہی ہے کہ دیکھو گرینڈ الائنس تو ان لوگوں کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے، اور ہیں کتنی جماعتیں. تو مولانا صاحب کو لے رہی ہے ہماری پارٹی لوپ میں، اچکزئی صاحب کو بھی، اور ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ وہ اتنے فسطائیت کے دور میں حق اور سچ کی آواز اٹھا رہے ہیں. خان صاحب نے بھی آپ کو پتہ ہے جیل میں ان کے لیے اچھی اسٹیٹمنٹ بھیجی تھی. تو خان صاحب از ریسپیکٹفل ٹو دیم ناؤ. لیکن کس قدر بھروسہ کیا جا سکتا ہے مولانا فضل الرحمان پہ؟ دیکھو بھروسہ اس لیے کہ جو ہماری ضرورت ہے وہ مولانا صاحب کی اپنی ضرورت ہے، تو وہ اپنے ساتھ برا کیوں چاہیں گے؟ اس کو کامن سینس میں لینا چاہیے. وہ کوئی ہمارے اس میں یہ کہیں کہ اپنے آپ کو بالائے طاق رکھ کے کوئی ہماری پی ٹی آئی کے رومانس میں نہیں کرے، بیکاز اٹس دیئر نیڈ آلسو. تو ہماری جب ضرورت ایک ہوگی تو وہ ٹھیک چلیں گے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. 26ویں ترمیم کے لیے جب وہ دوسری طرف کھڑے ہو گئے تو تب نیڈ نہیں تھی کیا؟ نہیں، پھر دیکھو ہمارا ان کے ساتھ ہی از ناٹ پی ٹی آئی کہ ہم ان سے 100% کی ایکسپیکٹیشنز رکھیں. ایون ہی ٹک اسٹینڈ فار 60%، 70% بھی تو یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے. یعنی شکوک و شبہات کی گنجائش ہے ابھی بھی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. لک ہوتا یہ ہے کہ ایک پارٹی یہ ہے، ایک پی ٹی آئی جے یو آئی ہے، اب ان کی اپنے تھریش ہولڈز ہیں کہ انہوں نے 100% تک جا کے اسٹاپ لگانا ہے یا 80 گین کر کے اسٹاپ لگانا ہے. تو اٹس کوائٹ ایکسیپٹیبل. یہ ہم نے ان کو خریدنا نہیں ہے، ان کے مائنڈ کو نہیں ہم نے کنٹرول کرنا. اٹس اے میوچل انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ فیو تھنگز ہو جائے گی، فیو تھنگز پہ وہ فلیکسیبلٹی شو کریں گے، شاید ہم ریزسٹنس شو کریں، تو اٹس کوائٹ اوکے فار بوتھ پارٹیز. اچھا آخر میں یہ بتائیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے سپورٹ کی کوئی امید ہے عمران خان کو، اور وہ کب جیل سے رہا ہو رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، انہوں نے اس طرح کی کبھی کوئی وہ، بلکہ نا جب ہم ان کو مطلب کہ سارے باہر جو ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے جب ہم بتاتے تو بہت ہنستے ہیں، خاصا بہت انجوائے کرتے ہیں نا. انفیکٹ لک ہمارا پہلے دن سے اور آج کے دن تک جو سٹانس ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے وہ پاکستان میں اس وقت تک ایٹ پیک ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی کو دیوار سے لگانا، اس کا مینڈیٹ چوری کرنا اوپنلی، کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. پھر ہم جو بھی ایک پرامن پروٹیسٹ کرتے ہیں اس کے اوپر یہ 26 نومبر کا میسیکر آپ کے سامنے ہے. اس طرح اٹس اے سیریز آف وکٹمائزیشن کی ایک داستان ہوئی نا پچھلے لاسٹ 3 ایئر سے. اب ہماری جو ایز اے پارٹی
ہمارا یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جتنی بھی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں یا کنٹریز جو بڑا واویلا مچاتی ہیں کہ ہم بڑے ڈیموکریٹس ہیں, ہم ڈیموکریسی کے لیے کرتے ہیں, ہم ڈکٹیٹرشپ کو ڈسکریج کرتے ہیں, تو ان کو تو وہ پلیٹ فارم جو بنے ہی پوری دنیا کو, جیسے UN ہے, تو وہ اٹس ناٹ فار امیرکا اونلی, اٹس فار دا لائک جتنے بھی اس کے ممبرز ہیں. تو ہمارا جو ایک ہی نقطہ ہے کہ ہم جتنی بھی چیمپئنز ہیں ڈیموکریٹک کنٹریز, ان میں لیڈ لیتا ہے امریکہ, اور جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں ان کو ہم بتائیں کہ یہ ہمارے ملک میں وائلیشنز ہو رہی ہیں, پلیز ان معاملات کو دیکھا جائے. صرف اتنا. امریکہ سے ہماری کیا ڈیمانڈ ہے کہ آپ ہمارے جو انٹرنل معاملات ہیں ان میں انٹرفیئرنس نہ کریں. دا وے جو بائیڈن رجیم نے ڈونلڈ لو کے تھرو ہماری رجیم چینج کرائی, وہ ثابت ہو گیا. اس طرح کی حرکتیں مزید, واٹ وی وانٹ فرام دیم, اسٹے اوے فرام آر ڈومیسٹک افیئرس. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کب واپس آ رہے ہیں, باہر آ رہے ہیں؟ بہت جلد. خان صاحب نے پوری قوم کے لیے یہ خوشخبری دی ہے کہ ون فائن مارننگ آپ لوگ اٹھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں. اور کتنے دن, کتنے مہینے؟ ہوپ فلی اٹس اے میٹر آف ویکس. ٹھیک, انشاءاللہ. تو پھر دھرنے کی تیاری دوسری طرف کیوں کی جا رہی ہے؟ دھرنے کی تیاری نہیں, جلسے کی. 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا تھا, ہمارے اوپر پبلک پریشر اتنا ہے. 8 فروری کو یوم سیاہ بھی منایا جائے گا؟ منایا جائے گا. چوری ہوئی پاکستان میں اتنے بڑے میسو لیول پہ, مینڈیٹ چوری ہوا, اور وہ کس کا ہوا؟ عوام کا. عوام نے دیا ہمیں, وی ور کسٹوڈین, ہم ان کے ووٹ کی حفاظت انفارچونیٹلی نہیں کر سکے. تو یہ پروٹیسٹ ہولی سولی عوام کی کال ہے. ہم صرف اس میں ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی لائک اس کو آرگنائز ان اے وے کرے گی, بٹ آپ کو وہ جو ثوابی پہ تو لوگ نظر آئیں گے, لیکن آپ کو ہر گلی ہر محلے میں لوگ بتائیں گے کہ میں نے ووٹ ڈالا تھا پی ٹی آئی کو, فلاں نشان کو, کدو ٹماٹر جس کو بھی چمٹے کو, تو نکلا وہ جا کے سارا ماشاءاللہ شیخ. چند ہفتوں میں عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں انشاءاللہ. یہ بہت بڑی خبر ہے پی ٹی آئی سپورٹرز کے لیے. ہاں آف کورس. خان صاحب تو آپ یقین مانیں کہ اتنی بری جب خبریں ان کو, جب باہر حالات خراب دے رہے ہوتے ہیں, تو وہ اینڈ پہ سب کو سن کے یہ اسمائل دے کے وہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے. آپ امید دے رہی ہیں یا عمران خان صاحب خود بھی ہوپ فل ہیں؟ عمران خان صاحب کے الفاظ میں نے بتائے آپ کو, اتنی شیورٹی سے آپ کہہ رہی ہیں. ہاں انشاءاللہ یو ول سی. آپ نے ایک بہت مشکل وقت اپنی زندگی میں گزارا. اس سارے سیاسی سینیریو کے حوالے سے اگر بات کریں تو اب جو آپ کی شخصیت ہے اس میں آپ کیا کچھ ڈفرینٹ دیکھتی ہیں؟ آپ نے مصلحت پسندی آ گئی ہے آپ میں, یا سیاسی میچورٹی آ گئی ہے, کیا کچھ فرق دیکھتی ہیں؟ مصلحت پسندی ڈیفینیٹلی آئی ہے, اور ٹھہراؤ بے شک بہت زیادہ آیا ہے, صبر بڑھا ہے, اور کچھ بہت ساری چیزوں کو جن کو خالی آپ ٹھیک ہوتے ہیں, آپ سمجھتے ہو کہ میں تو ٹھیک ہوں, میں تو نظریاتی ہوں, تو آپ وہ ڈز یہ نہیں کرنا ہوتا. سم ٹائمز آپ نے اپنی لیڈرشپ کو بھی اور خود کو بھی مصلحت پسندی نوے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کمزور ہو یا آپ بہادر نہیں ہو, بٹ آپ نے ٹیکنیکلی سچویشن وہی رہے, بٹ آپ ٹیکنیکلی کچھ چیزوں کو آپ نے ہر چیز کو ایڈریس نہیں کرنا ہوتا. میری لائف میں پہلے یہ تھا غیر ضروری ہوتی, کچھ ویل لیفٹ کرنی ہوتی ہے, ان نیسیسری آپ نے انگیج نہیں اپنے آپ کو ہونے دینا ہوتا. یہ دوسرا صبر میرا بہت بڑا ہے, اور یہ بہت اچھی چیز ہے. یہ ہم سب ٹائم سے, جب مصیبت آپ کے اندر بہت چیزیں جو یہ ہوتا ہے نا توڑ پھوڑ والا عمل, اگر آپ پہ اللہ کا کرم ہو تو اس کے بعد آپ ایک اچھا انسان, اچھی شخصیت, زیادہ مضبوط بن کے نکلتے ہو. اور اگر اسی کو لیسن لرنڈ کہتے ہیں. ہاں, تو اس میں یہ ہے کہ چیزوں کو موو فارورڈ, سروائیول اور اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھنا, اور اس کے بعد یہ کہ جو غیر ضروری ان نیسیسری ایگریشن یا آڈے لگانا وہ ٹھیک نہیں ہوتا لائف میں, چاہے بھلے آپ پالیٹکس میں ہیں بھی یا نہیں ہیں. تو مطلب یہ ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. دوسری جہاں تک رہ گئی بات کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا زیادہ شکر اب زیادہ ادا کرتی ہوں. سم ٹائمز ہمیں اللہ اتنا کچھ دے دیتا ہے کہ ہم چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو جیسے گھر کا پیس آف مائنڈ اور اپنی اتنی نعمتیں, ایسی بلیسنگز اللہ نے دی ہوتی جن کو, مثلاً اولاد کتنی خوبصورت چیز ہے. میری جب دوری آئی اور میں مجبور تھی کہ میں ان کو مل نہ سکوں, پھر مجھے سب سے دنیا کی بڑی نعمت ہی یہ لگی. پھر اپنے گھر کا سکھ, اپنی بہت ساری, تو کچھ بھی بڑے سے بڑا عہدہ بھی اینڈ آف لائف نہیں ہوتا. تو اب آپ یقین مانو
پالیٹکس از اے ریس, اور اس کو ڈرٹی اس لیے کہا جاتا ہے کہ سم ٹائمز آپ کے اپنے دوست بھی لیگ پولنگ کر رہے ہوتے ہیں. اٹ از, بٹ ابھی میں نے جو سیکھا ہے وہ یہ سیکھا ہے کہ جو آپ کی قسمت میں مقدر میں ہے وہ چل کے آنا ہے, تو لیٹ اٹ گو. آپ کے لیے کوئی جتنا مرضی برا کر لے, لیٹ اٹ گو, کوئی بات نہیں. آپ کو جو ملنا ہے مل جائے گا, نہیں ملنا تو دس از ناٹ اینڈ آف لائف. پریورٹی لائف کی میری چینج ہوئی ہے, اینگل چینج ہوا ہے. مثلاً میرے لیے اگر سب سے بڑی پریورٹی دیکھو تو میرے میاں اور بچوں کی ہیلتھ اور زندگی. خان صاحب کا باہر آنا, میں صرف کہتی ہوں کہ وہ بچے سروائیو کریں اور باہر آئیں, کیونکہ انہوں نے لیڈ کرنا ہے اس ملک کو. اس ملک کی ضرورت ہے. ہی از اے پازیٹیو لیڈر جس پوری قوم کو یونائٹ کر سکتا ہے. ابھی جو ہم توڑ پھوڑ کا شکار ہیں, آپس میں ڈویژن کا شکار ہیں, تو نفرتوں کا شکار ہیں, اس کو وہ ہیل کر سکتا ہے. تو میری دو بڑی خواہشیں کہ خان صاحب باہر آئیں, اللہ ان کی زندگی کرے. بھلے میں شاید عہدہ نتھنگ, اٹ اسٹینڈز نو ویئر. میرے میاں اور بچوں کی ہیلتھ اور لائف میرا پریورٹی نمبر 1 یہ, اور خان صاحب کا باہر آنا. اس کے بعد باقی سب چیزیں چھوٹی ہیں, بے معنی ہیں. رول مل جائے ٹھیک ہے, نہیں آئی ڈیم کیئر. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور جو پازیٹیو چیز میں نے آپ سے سیکھی وہ یہ کہ کسی کی شخصیت میں کچھ اچھا دیکھیں تو اس کو ایڈمائر کریں, ایکنالج کریں. بالکل. بہت سی باتیں آپ سے سیکھیں, سیاسی گفتگو بھی ہوئی. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ویورز, یہ تھا آج کا سما پوڈ کاسٹ. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.